वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हेयर पिक को अपनी इस बदतमीजी को फिर कभी वापस से गलती से भी मत दोहराना, जो कि एक बार गलती समझ माफ कर सकता हूँ, बार बार नहीं। जैसे ही आयत तेजी से कदम लेते फ्लैट में दाखिल हुई, बुरहान भी पेशानी पर बल डाले इसके पीछे ही दाखिल होते इसको बाजू से जकड़ते गुस्से से करीब कर गया। इतने भीगी पलकों की बार उठाते इसकी नीली आंखों में देखा। बुरहान ने कितनी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। वो इस पल कैसे बर्दाश्त कर गया था, वो खुद भी हैरान हो जाता अगर वो खुद पर एक पल गौर के लिए करता। जानता हूँ तुम मुझसे ज़बरदस्ती निकाह की वजह से नाराज़ हो, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम हर बार मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगी तो कुछ भी कहूँगा। तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। बुरहान को आयत के ऐसे हर बार दूर हटवाने वाले अल्फाज चिढ़ होती थी, और वो जितना अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था आयत इतना ही इसको परेशान कर रही थी। एक मिनट, मैंने एक बार भी आपसे निकाह की बात की कि मैं इस वजह से आपसे खफा हूँ? आयत मुकाबिल के हाथ को गुस्से से अपने बाजू से झटकते चबाते बोली थी। बुरहान इसके ऐसे करने से मुट्ठियों को भींचते अपने गुस्से को काबू करने लगा। मुझे आपसे नफरत है, बचपन से, मिस्टर इमरान बुरहान शाह। आपके लिए बचपन खूबसूरत होगा, मगर मगर मेरे लिए आपके साथ गुजारे हर पल सिर्फ एक आजमाइश थी जिसको मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती। क्या कहा था नीचे? वो अपने गालों को बेदर्दी से रगड़ते लिफ्ट में बोली, बुरहान की बातों को याद करते। स्पॉट हुई। बुरहान ने दर्द से इसको देखा था। आपके लिए वो पल जन्नत होंगे, मगर मेरे लिए वो पल सिर्फ एक खता थे, सिर्फ एक खता। आज तकरीबन चीखते बुरहान को हैरान कर गई। 8 साल पहले का एक भी पल इसे नहीं ऐसा नहीं था जिसको मैंने याद ना किया हो। आपने भी कुछ ऐसा ही कहा था ना? फर्क सिर्फ इतना है, आपके लिए अपना बचपन जन्नत है तो मेरे लिए एक सजा, एक ऐसी सजा जिसको चाहकर भी मैं आज तक नहीं भूल पाई। हम दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं जो चाहकर भी एक जैसे नहीं हो सकते। बचपन में ऐसी भी क्या खता हो गई मुझसे जो तुम इतनी नफरत करती हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? इससे पहले आयत अपनी बात कहते जाती, बुरहान गुस्से से लाल होते इसको कमर से जकड़ते खुद से बेहद करीब कर गया। आयत इसकी ऐसे अचानक से खुद को जकड़ने पर मचली थी। अभी कोई भी बकवास ऐसी मत करना जिसको सुनकर मुझे मुसलसल तुम पर गुस्सा आए। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बुरहान इसको खुद से कोशिश करते देख अपनी गिरफ्त को मजीद सख्त कर गया, जबकि इसको वैसे ही अपनी कैद में किए दीवार से लगाते इसको हाथों की दीवार से लगाते इसकी सांसों को तेज कर गया। ऐसे क्यों करती हो आयत, तुम आखिर क्यों? बुरहान इसकी आंखों को इतने आंसू देख ढाड़ा था। क्या मोहब्बत करना कोई गुनाह है जो मैंने कर दिया? कितनी बार कहूँ बहुत चाहता हूँ तुम्हें। नहीं जानता था कि बचपन में जब पहली बार तुमसे मिला था तभी तुमको अपना बनाने का जुनून सवार कर गया था। हाँ, मानता हूँ कि बचपन में तुम्हें बहुत तंग किया, नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, मगर जब भी तुम मेरे सिवा किसी और को अहमियत देती मुझे बुरा लगता। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता? बुरहान आयत के चेहरे के बिल्कुल सामने फनकारते दर्द से बोला। कितनी बार कहूँ? बुरहान ने सरहान का नाम लेते से गुरेज करते बोला। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता? बुरहान आयत के चेहरे के बिल्कुल सामने फनकारते दर्द से बोला। आयत, बुरहान गंभीर से अंदाज में कहते इसके हाथों पर अपनी गिरफ्त को ढीली कर गया, जबकि मोहब्बत के हाथों मजबूर होते मुकाबिल ने इसके बाजुओं को छोड़ते इसके शफाफ चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा। आई जो आंखें बंद किए इसको महसूस ना करने की कोशिश कर रही थी, इसके हाथ के लम्स को अपने चेहरे पर महसूस करते तड़प कर आंखों को खोल गई। श्श, अभी आयत गुस्से से बोलती बुरहान अपना हाथ इसके लबों पर रखते इसकी आवाज़ को बंद कर गया। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नज़र नहीं आती? बुरहान इसके लबों पर वैसे ही हाथ रखे बेहद करीब हुआ था। दोनों के दरमियान सब फासले जैसे ख़त्म हुए थे। अगर कोई चंद इंच का फासला था तो वह सिर्फ बुरहान के हाथ की वजह से दरमियान में कायम हुआ था। आयत, अगर तुम अभी भी मुझसे बचपन की किसी बात की वजह से नाराज़ हो तो मैं आज तुमको दिल से सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारा दिल दुखा हो। जैसे बुरहान ने ये अल्फाज अदा किए, आयत की काली से आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ फिसलते गालों से बुरहान के हाथ को भिगो गई। कितने दर्द एक साथ आयत को याद आए थे। वो तड़पी थी, इसके हाथ को अपने चेहरे से हटाने की एक नाकाम सी कोशिश कर गई। आज मैं पाकिस्तान जाने से पहले हमारे दरमियान सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ हम सब कुछ भूल एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करें। बुरहान इसकी लाल होती आंखों को देख मोहब्बत से अपने दिल की बात अयां कर गया।
آیت جس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مقابل کی آخری بات سن غصے سے اس کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتے خود سے الگ کر گئی۔ جیسے برہان آیت سے الگ ہوا، آیت تیزی سے سانسیں بڑھنے لگی۔ برہان نے غصے سے لال ہوتے کھا جانے والی نظروں سے آیت کو گھورا تھا۔ آ گئے نا اپنے مطلب کی بات پر؟ آیت اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتے قہر انداز میں بولی۔ برہان جو غصے میں تھا اس کی بات سن چونکا۔ ہر مرد کی ضرورت عورت کے وجود پر پوری ہوتی ہے۔ یہ جو محبت کا تم اتنے جنونی انداز میں نعرہ لگا رہے ہو نا، آیت خود پر ضبط کرتے اپنی آنکھیں صاف کرتے برہان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ صرف تب تک رہنے والی ہے جب تک تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ہوس پوری ہوئی ساری محبت پل میں غائب ہو جائے گی۔ آیت دانت پیستی مشکل سے بولی۔ اگر اتنی ہی بدن میں آگ لگی ہے تو دوسری شادی کرو اور اپنی ہوس کو، ابھی آیت آگے بولتی اپنی حد پار کرتی۔ برہان جو ضبط کیے اس کی پہلی بات بولے ہوس لفظ کو برداشت کرتے کنٹرول کر رہا تھا، ایک بار پھر ہوس لفظ سن غصے سے اپنا ہاتھ آیت پر اٹھاتے اس کی زبان کو تالا لگا گیا۔ تھپڑ کی آواز خاموش روم میں خوب بادلوں کے گرجنے والے انداز میں سنائی دی تھی۔ آیت نے درد سے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے بھیگی پلکوں کی باڑ اٹھاتے برہان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دل کے کتنے حصوں میں ٹکڑے ہوئے تھے اس پل برہان نے محسوس نہیں کیا تھا۔ آج ایسی بکواس کی ہے پھر کبھی بھی میری محبت کو ہوس کا نام دینے کی کوشش مت کرنا، اور اگر اتنی ہی ہوس مجھے ہوتی تو اب تم ایسے آزاد نہیں ہوتی۔ عادت ڈالو مجھے برداشت کرنے کی، میرے قریب آنے کی، تمہیں چھونے کی۔ برہان آیت کو دونوں بازوؤں سے دبوچے دھاڑتے آیت کو اندر تک سہما گیا۔ آیت نے بہتی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ برہان غصے سے دو ٹوک بولتے اس کو ایسے ویسے ہی چھوڑتے فلیٹ سے باہر گیا۔ خود میں برداشت کرنے کی جرت تھوڑی سی بھی نہیں اور محبت کرنے چلا ہے۔ آیت اپنے گال کو بے دردی سے صاف کرتے اس کو جاتے درد سے سوچتے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اگر اتنی ہی آگ لگی ہوئی ہے تو دوسری شادی کرو اپنی ہوس۔ برہان فلیٹ سے نکلتے سیدھے غصے سے بلڈنگ کے کلب میں جاتے بیٹھا تھا۔ جب غصے سے اپنے ہاتھ کو دیکھتے بار بار آیت کی بولی باتیں یاد کرتے، آخر تھپڑ کو یاد کرتے، غصے سے اپنے ہاتھ کو بڑے بڑے کانچ کے گلاس کو توڑتے کرچی کرچی کر گیا۔ آیت کیوں؟ وہ درد سے بڑے لہجے میں چیخا تھا، جبکہ غصے سے اپنے زخمی ہاتھ کو ویسے ہی بہتے خون میں دیوار پر مارنے لگا۔ چاہیے جیسے بھی تھا وہ آیت پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ آیت اس کی محبت تھی۔ جیسے ہی ضرورت پوری ہوئی محبت پل میں غائب ہو جائے گی۔ آیت کی بولتی باتیں کانٹوں کی طرح اس کے دل میں چبھی تھی۔ وہ غصے سے یاد کرتے ٹیبل سے گلاس اٹھاتے سامنے دیوار پر مار گیا۔ برہان کا دل جیسے ٹوٹ رہا تھا، وہ جتنا غصہ آیت پر تھا اس سے زیادہ خود پر تھا کہ اس نے آیت کو مارا تھا۔ واہ، یہ کس نے بنایا؟ اور باغ کے اندر داخل ہوتے اتنے رنگوں کے پھولوں کو دیکھ ایک دم خوش ہوئی تھی۔ سرحان اس کی دن کی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے سیدھی چلتی ابھی خاموشی سے کام لے رہی تھی۔ وہ سرحان کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کرتے اس کے ساتھ میر پور گھوم رہی تھی۔ پہلے دن سرحان اس کو میر پور خاص کی کچھ پرانی جگہوں پر لے گیا جہاں پر وہ ہر بار دونوں جاتے تھے۔ حور کو سب کچھ بور لگنے کے علاوہ کچھ نہیں لگا تھا۔ اس کو بالکل بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ سرحان کی کوشش تھی کہ اس کو یاد کروا سکے۔ آج وہ اس کو جنت اور مراد کے باغ میں لایا تھا۔ جتنی بھی جگہ پر سرحان پہلے حور کو لے گیا تھا وہ ایک بار بھی خوش نہیں ہوئی تھی، مگر جیسے اس باغ کو دیکھا اس کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ رینگی تھی۔ سرحان اس کو ایسے اتنا خوش ہوتے دیکھ دل میں سے خوش ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم لیتے اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ چلتے ہی وہ اپنی گلاسز آنکھوں سے اتارتے قریب ہوا تھا۔ چلو، وہ محبت وہ اس سے اپنا ہاتھ حور کے آگے کر گیا۔ حور جو خوش تھی مقابل کے ایسے قریب آنے سے چونکی، جبکہ تیکھی سی نگاہ اس کے سامنے کیے ہاتھ پر ڈالی تھی۔ تو میں اس باغ کی کچھ خوبصورت جگہ دکھاتا ہوں، سرحان گمگیر انداز میں کہتے خود اس کا ہاتھ پکڑتے آگے چلا تھا اور اپنا دوپٹہ درست کرتے ویسے ہی سرحان کے سنگ چلی تھی۔ جانتی ہو پری، یہ درخت اور پورا باغ کس نے تیار کیا؟ سرحان ایک بڑے سے درخت کے نیچے کھڑے حور کو سوال کرتے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ میں یہاں زندگی میں پہلی بار آئی ہوں۔ حور نے شانے چکاتے تیزی سے کہا۔ سرحان اس کے ایسے تیزی سے بولنے پر ہلکے سے مسکرایا تھا۔ یہ باغ تمہارے والدین نے اپنے ہاتھوں سے محبت کے رنگوں سے سجایا تھا۔ یہ سب دور تک موجود سب بڑے درخت ان کے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ان کی محبت کی نشانی کا بتاتے ہیں۔ پتا ہے تمہیں پری، اس باغ کا پہلا پھول یہ درخت تھا۔ سرحان سامنے موجود بڑے سے درخت کو ہاتھ لگاتے مسکرایا، جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہی نہیں تھا بلکہ اس کی پرورش بھی خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ سرحان درخت کو اوپر تک نظریں اٹھاتے دیکھ آہستہ سے بولا، یہ دیکھو۔ سرحان درخت کے ایک طرف ہاتھ پھیرتے ناموں کو دیکھ حور کو قریب ہونے کا اشارہ کر گیا۔ حور نے بھی غور سے درخت کو دیکھا تھا۔ کتنے ہی نام درخت پر لکھے نظر آئے تھے۔
وہ حیران سے سب ناموں کو اپنے ہاتھوں سے چھونے دیکھنے لگی۔ وہ کتنے گہرے کیے گئے تھے۔ یہ سب نام مراد چاچو اور جنت چاچی نے پیار سے ایک دوسرے کے لکھے ہیں۔ جب میں پہلی بار یہاں چاچو کے ساتھ آیا تھا تب مجھے پتا چلا تھا۔ جانتی ہو پری، سرحان اس کو اتنے غور سے نام دیکھتے دیکھ بولتے، اس کے قریب ہوتے اپنا ہاتھ درخت پر پھیرتے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید گیا اور جب اپنے خیالوں میں غور سے ناموں کو دیکھ رہی تھی۔ سرحان کے ایسے اچانک سے اس کے ہاتھ کو پکڑنے پر حیران ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اب یہاں اپنی محبت کے ساتھ ایسے پیار سے نام لکھ کر ان کو گہرے کر دوں، پھر کبھی بھی وہ نام اس جگہ سے مٹیں گے نہیں۔ چاچو کی بولی بات کو میں نے دل سے ایسے بٹھایا تھا جیسے کوئی آیت ہو۔ اس پل تمہارے ساتھ اپنی محبت کو لکھنے کا کام شروع کیا تھا، اور جب اگلی بار ہم دونوں چاچو اور جنت چاچی کے ساتھ آئے تو یہ سب نام ہم دونوں نے محبت سے لکھے تھے۔ سرحان اس کا ہاتھ ویسے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے ان ناموں پر پھیرنے لگا جو ان دونوں نے بچپن میں ایک ساتھ لکھے تھے۔ اور کو سرحان کی باتیں جیسے کسی سحر میں جگڑ رہی تھی، وہ اپنا دل دھڑکتا اس کے لیے محسوس کرنے لگی تھی۔ جانتی ہو، اب کہ سرحان نے بولتے اس کو شانوں سے پکڑتے اپنے سامنے کیا تھا، انہوں نے کالی آنکھوں کی باڑ اٹھاتے اس کے براؤن آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کتنی محبت نظر آئی تھی۔ وہ ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھ جیسے کھونے لگی تھی، اگلے ہی پل دل کو قابو کرتے نظریں ادھر ادھر گھما گئی۔ جب پری تم مجھ سے بچھڑ گئی تھی، میں ہر سال اس باغ میں آتا تھا، کتنے ہی گھنٹوں یہاں ان ناموں کو تکتا رہتا تھا۔ جب بھی مجھے لگتا کہ میں ہمت ہار رہا ہوں تو اس سے مجھے ہمت ملتی۔ نہیں، میں سرحان اپنی پری کو ایک دن ڈھونڈ لوں گا۔ سرحان محبت سے حور کو دیکھتے اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ حور سرحان کی باتیں سن پوری طرح اس میں کھوئی تھی۔ وہ حیران تھی کوئی کسی سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تو محبت کچھ نہیں، وہ تو اس محبت کو ایک فطری عمل سمجھتی ہے جو کبھی بھی کسی کی خوبصورتی سے ہو سکتی ہے۔ ناشتہ میں نے ٹیبل پر لگا دیا ہے، فریش ہو کر ناشتہ کر لینا، میری میٹنگ ہے، مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے کچھ شاپنگ کی تھی، رات کا ڈنر آج تم خود بناؤ گی۔ برہان روم میں داخل ہوتے سامنے بیڈ پر بیٹھی ہستی کو دیکھتے دو ٹوک بولتے اپنے کوٹ بٹن بند کرنے لگا۔ آج جس کو لگا تھا کہ رات والے واقعے کے بعد برہان اتنی جلدی سے بات نہیں کرے گا، اس کے اچانک سے روم میں آتے بول سن سخت نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ مقابل بھی وہ تھا جو اپنے دل کے سوا کسی کی نہیں سنتا تھا۔ ایک بھی نگاہ سامنے بیٹھی ہستی پر ڈالے بنا اپنی بات کہے تو الٹے قدم روم سے باہر گیا تھا۔ کتنی ضد بڑی ہے اس میں، یہ نہیں کہ مجھے سوری بولے، جو رات اس نے مجھے مارا۔ آج اس کے روم سے جاتا ہی دانت پیستی بولی، جبکہ بیڈ سے اٹھتے کھڑی ہوئی، مطلب میڈم نے میرے ہاتھ کے بنے ناشتے کو ہی کھایا۔ برہان فلیٹ سے داخل ہوتے ہی سامنے پڑی خالی پلیٹ دیکھ خوش ہوا تھا۔ ابھی وہ آگے کچن کی طرف جاتا، روم سے ہنسنے کی آواز سن اپنے قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ جیسے ہی روم میں داخل ہوا، وہ سامنے ہی ویڈیو پل کال پر بات کرتی مسکراتی نظر آئی۔ وہ اس پل کتنی خوش لگ رہی تھی۔ برہان نے غور سے آیت کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھے تھے۔ اچھا آیت، جو میں نے بولا ہے وہ ضرور کرنا میرے لیے، اچھے سے شاپنگ کرنا۔ حسن نے مسکراتے اپنی ہنسی کو روکتے آخر میں کام کی بات کہہ ڈالی۔ ٹھیک ہے، میں تم سب کی شاپنگ کل کرنے جاؤں گی، لیکن ابھی مجھے اور کوئی بات نہیں سننی۔ بہت ہنس لیا، اب مسلسل اور نہیں ہنس سکتی۔ آیت اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہلکے سے مسکراتے ان کو آگے کوئی بھی مذاق کرنے سے روکنے لگی۔ برہان جو روم کے ڈور کے پاس کھڑا ہوا تھا اپنے سینے پر ویسے ہی ہاتھ باندھے اس کے چہرے کے ہر نقش کو غور سے دیکھنے لگا۔ اور جو میں نے کہا تھا وہ بھی کرنا یاد سے۔ آشی جلدی سے حسن کے ہاتھ سے فون لیتی بولی، اور ہاں میں کیا کہتی ہوں کہ جب برہان اپنی میٹنگ سے فارغ ہوتے واپس آتا ہے تو تم اس کو آرام کرنے کی بجائے اپنے ساتھ لیتے شاپنگ پر چلی جانا، ایسے اس کو بھی سزا ملے گی۔ اور خود تو میٹنگ میں چلا گیا اور ہماری مسکان کو یہاں اکیلے فلائٹ میں بور ہونے کے لیے چھوڑ گیا۔ آمنہ جو آشی سے فون کھینچتے اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، سارا اور نمی نے ہوشیاری سے کام لیتے فون اپنے قبضے میں لیتے آیت کو مشورے سے نواز گئی۔ فکر نہیں کرو تم سب، میں کل اچھے سے شاپنگ کر لوں گی، سمجھی؟ آیت ان کو ایسے ایک دوسرے سے الجھتے تھے مسکراتے بول اٹھی۔ اس کو لگا تھا جیسے کسی نگاہوں کی تپش اس کے چہرے پر ماخوذ ہو۔ وہ ویسے ہی مسکراتے جیسے ہی سامنے نظروں کو دوڑا گئی، چہرے کی ہنسی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی جب آشی لوگوں کی بات سنتے بنا ہی فون کاٹتے فون کو ہاتھ میں پکڑے ایسے کھڑی ہوئی جیسے کوئی مجرم ہو۔ برہان کو اس کا یہ انداز بھی بے نیاز لگا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکراتے اپنے کوٹ کو اتارتے آگے بڑھا تھا۔ یہ کب آیا؟ کیا اس نے ساری باتیں سن لی؟ آیت کو اپنی ٹائی اتارتے دیکھ ویسے ہی تیزی سے چلتے روم سے باہر گئی تھی۔ کیا تم نے ڈنر نہیں کیا؟ برہان فریش ہوتے ہی روم سے باہر آتے حیران ہوا تھا۔ سب کچھ خالی تھا، جبکہ آیت آرام سے ٹی وی آن کرتے ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کو کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا۔ آیت، کیا ڈنر تم نے نہیں کیا بنایا؟ برہان اس کو ایسے خاموش بیٹھے دیکھ غصے سے آنے لگا تھا۔
مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، آیت نے ویسے ہی ٹی وی پر نظریں جمائے کہا۔ برہان اس کی بات سن ایک آہ بھرتے کچن کی طرف قدموں کو بڑھایا گیا۔ آیت جو ٹی وی کو دیکھ رہی تھی چٹکی سے نگاہ سامنے کرتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پیاز اٹھاتے کاٹنا شروع ہو چکا تھا۔ آیت کو جیسے یہ دیکھ شوق لگا تھا، وہ اپنی کالی سی آنکھوں کو بند کرتے پھر سے کھول گئی تھی۔ کیا اب یہ خود کھانا بنائے گا؟ اس کو اتنی تیزی سے کام کرتا دیکھ وہ ساکت سی ہوئی تھی۔ یہ اس کے ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی؟ جیسے ہی آیت نے اس کے ہاتھ کی طرف غور کیا تو پٹی کو دیکھ حیران ہوئی تھی۔ کیا مدد کے لیے جانا چاہیے؟ آیت اس کو ایسے کام کرتے دیکھ جیسے خود سے ہی شرمندہ ہونے لگی۔ آیت کچھ نہیں ہوتا، نفرت اپنی جگہ، مدد اپنی جگہ، آیت خود سے بولتے اپنی جگہ سے اٹھتے کچن کے میں داخل ہوتے مقابل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ برہان نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا کیونکہ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر مدد چاہیے تو آیت اس کی مسلسل خود پر نظریں برداشت نہیں کر پائی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تم وہاں بیٹھو، دیکھو میں کھانا کیسے بناتا ہوں۔ برہان اس کی بات سن خوش ہوا تھا جبکہ اس کو کہتے اپنے کام میں واپس لگا تھا۔ تمہیں کھانا بنانا کس نے سکھایا؟ آیت حیرانگی سے اس کو دیکھتے سوال پوچھ گئی۔ برہان نے غور سے اس کو طرف دیکھا تھا۔ آیت جو سنجیدگی سے برہان کی طرف دیکھتے سوال پوچھ گئی تھی خود کو حرکت پر حیران ہو گئی۔ جب میں نے اپنے بزنس کو کھڑا کرنے کا فیصلہ لیا تھا اور کام کی وجہ سے گھر سے دور ہوا تھا، بس تبھی کھانا بنانا شروع کیا کیونکہ مجھے زیادہ دن باہر کا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ برہان اس کو خاموش ہوتے دیکھ جلدی سے جواب دیتے ہلکے سے مسکراتے اپنے کام میں لگا تھا۔ ہائے، ابھی وہ چلتے اس کے قریب آئی تھی کہ ایان حیا کو دیکھ اٹھ کھڑے ہوتے دھیرے سے بولتے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ ہائے، تم نے یہاں مجھے ایسے اچانک کیوں بلایا؟ حیا بیٹھتے ہی کافی شاپ کی طرف نظروں سے اشارہ کرتی وجہ پوچھ گئی۔ بتاتا ہوں، اتنی بھی جلدی کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ کیا لوگی؟ ایان اس کو ایسے تیزی سے سوال کرتے دیکھ آئیبرو چکاتے خاموش ہوا۔ کافی لے آؤ، ابھی کوئی اور بات ہوتی؟ ایان ویٹر کو ہاتھ سے اشارہ کرتے پاس بلاتے کہتے۔ پوری طرف حیا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بات کچھ یہ ہے، ایان چہرے سے تھوڑا اٹھتے آگے ہوا تھا۔ حیا چونکی تھی اس کے ایسے اچانک سے قریب ہونے پر۔ تم پہلے وعدہ کرو کسی سے بولو گی نہیں۔ ایان اس کو ایسے حیران ہوتے دیکھ پیچھے کو ہوا تھا۔ ایان، میری ایک بات یاد رکھنا، جب میں کسی کی فرینڈ بنتی ہوں تو اپنے دوست کے راز کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ بے فکر ہو، بولو جو بولنا ہے۔ حیا ہلکے سے مسکراتے ایان کی کئی بات پر جواب پاس کرتے چیئر سے ٹیک لگائے اس کے انداز میں بیٹھی تھی۔ ایان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کتنی الگ لڑکی تھی۔ بات یہ ہے تمہیں پتا ہوگا کہ کوئی لڑکی مجھے پریشان کرتی ہے، خط لکھتی ہے، گفٹ بھیجتی ہے۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا ویٹر کافی لیتے ٹیبل پر رکھنے لگا۔ دونوں خاموش ہوئے تھے۔ حیا نے خشک گلے کو جلدی سے پانی کے گلاس سے تر کیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتا کرنا ہے کیونکہ وہ لڑکی شاید اسی شہر کی رہنے والی ہے۔ کیا؟ حیا جو پانی کے گلاس منہ کے لگائے ہوئے تھی ایان کی بات سن پانی کو مشکل سے گلے کے اندر کرتے کھانسی کرتے اپنی حالت کو درست کرنے لگی تھی۔ آر یو اوکے؟ ایان اس کو ایسے اچانک سے گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے دیکھ کھانستے حیران ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ میں پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ اسی شہر میں رہنے والی ہے؟ آئی مین کہ تمہیں تو نہیں پتا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ حیا اس کو خود کو غور سے دیکھتے کنفیوز ہونے لگی کہ جلدی سے خود کی حالت پر قابو پاتے تن کر بولی، میں نے پتا کیا تھا، شہریار اور اسد نے کہا کہ آج سے بات کرتے ہیں اور حور سے بولے کہ اس کیس میں بھی ہاتھ ڈالے، بس اسی لیے میں نے آیت کو اسی دن کال کر دی تو پھر حور سے بھی بات ہوئی۔ جیسے ہی ایان نے آیت اور حور کا نام لیا حیا کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کوئی گھیرا بن گیا ہو۔ وہ گھبرائی تھی جبکہ پھر سے پانی کے گلاس کو اٹھاتے منہ سے لگاتے اپنی حالت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب حور سے بات کی تو اس سے شاید اپنی کسی دوست سے بات کی۔ ہاں، وہ لڑکی شاید تمہاری بھی فرینڈ ہے۔ ایان نے اچانک سے یاد کرتے مسکراتے اس کو دیکھا۔ حیا کو لگا تھا جیسے ایان بھی اس کو ہسپتال پہنچا دے گا۔ عالیہ یہ نام ہے، شاید اس نے یہاں پتہ کیا تھا تو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی شاید اسی شہر کی رہنے والی ہے۔ ایان اپنی بات پوری کرتے کافی کے مگ کو اٹھاتے منہ سے لگا گیا۔ میری فرینڈ ہی میری واٹ لگانے پر لگی ہوئی ہے؟ حیا نے روتے دل سے سوچا تھا۔ بتاؤ مدد کرو گی میری؟ ایان نے اس کو سوچتے دیکھ کافی کا مگ رکھتے دھیرے سے بولتے ہوش میں لے آیا۔ مجھ سے کیا مدد چاہیے؟ ابھی بھی کچھ باقی رہتا ہے جو اس کو پتہ کرنا ہے؟ حیا نے منہ بناتے ادھر ادھر آس پاس بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا تھا۔ حیا کیا ہوا، تم اتنا خاموش کیوں ہو؟ کافی اچھی نہیں؟ تم نے ابھی تک پی کر ہی نہیں دیکھی؟ ایان اس کو خاموش دیکھ کھل جاتا۔ کچھ نہیں ہوا، میں تو ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ جب عالیہ نے تمہاری مدد کر دی تو ابھی کیا کرنا اور باقی رہتا ہے؟ حیا اپنے چہرے کے بدلتے رنگوں کو درست کرتے مشکل سے چہرے پر ہنسی لاتے بول پائی تھی۔ عالیہ نے تو مدد کی ہے لیکن شاید ابھی وہ کچھ بیزی ہے کسی کیس میں، اسی لیے میں مسلسل انتظار نہیں کر سکتا۔
مجھے اس لڑکی تک ہر حال میں پہنچانا ہے، اس لیے چاہتا ہوں تم میری مدد کرو۔ تم تو آسانی سے کسی کے بارے میں کچھ بھی پتہ کر سکتی ہو، تم پتہ کرو وہ لڑکی کون ہے اور اس کا گھر کہاں ہے، اور آخر وہ مجھے تنگ کیوں کر رہی ہے۔ حیا نے ہی سانس میں جیسے اتنے مہینوں کا غصہ اتار گیا۔ حیا کو تو یہی لگا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر تم بزی ہو کسی اور کام میں تو بتا دو، میں برا نہیں مانوں گا، میں کسی اور سے مدد لے لوں گا۔ وہ نے بتایا تھا اور بھی پولیس والے لوگ ہیں، وہ چٹکی میں پتہ کر لے گی۔ نہیں، میں تو فری ہوں، میرے ہوتے کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت نہیں، میں کروں گی نا تمہاری مدد۔ حیا تیزی سے بولتے ہوشیاری سے کام لیتے آگے ہوئی تھی۔ ایان کو اس پر کچھ عجیب سے لگی۔ ٹھیک ہے، تم پھر بتا دینا، میں سب اس کی دی چیزیں تمہیں دکھا دوں گا۔ ایان کافی کا مگ اٹھاتا ایک بار پھر سے منہ سے لگا گیا۔ اس سے پہلے کوئی اور اس کی مدد کرے، اب میں اس کو بتا دوں گی۔ حیا ایان کو کافی پیتے دیکھ اپنا مگ اٹھاتے سوچنے لگی تھی، واہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ آشی ایک ڈریس اٹھاتے اپنے ساتھ لگاتے مسکرائی تھی۔ آیت نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آیت اور برہان میٹنگ کے ہوتے ہی اگلے دن ہی شاپنگ پر چلے گئے تھے۔ آیت نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لیا تھا اور کچھ ان سب دوستوں نے فرمائش کے طور پر کہا تھا۔ وہ سب بھی وہ لے آئی تھی۔ ابھی وہ لاہور آئی تھی کہ ساہیوال جانے سے پہلے ہی وہ ان کو سب سے مل کر جانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ برہان کے ساتھ سیدھی ایئرپورٹ سے اپنے فلیٹ کی طرف گئی تھی۔ سب ان دونوں کو وہاں دیکھ بہت خوش ہوئے تھے۔ نمرین بھی حیا لوگوں کے ساتھ وہاں چلی آئی تھی۔ وہ سب لڑکیاں آیت کی لائی چیزوں کو دیکھ خوش ہو رہی تھیں۔ آشی نمی لوگ جلدی سے ڈریس کو لیتے چینج کرنے لگے، جبکہ سب لڑکے باہر سٹنگ روم میں اپنی ہی محفل لگائے بیٹھے تھے۔ آیت اور برہان نے کل کو ساہیوال جانا تھا، آخر سب وہاں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پری چلو میں تمہیں باہر آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ آیت سے منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ سرحان حور کو چھت پر رات کے پہر ٹہلتے دیکھ اس کے قریب آیا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، تم جاؤ۔ حور اسپاٹ سے بولتے واپس سے چلنا شروع ہوئی۔ حور اور سرحان کل ہی میرپور خاص سے واپس آئے تھے کہ ساہیوال آتے ہی حور کو پتہ چلا کہ برہان اور آیت کل کو لاہور آنے والے ہیں۔ حور اور سرحان نے پرسوں لاہور چلے جانا تھا کیونکہ سرحان کا بزنس وہاں تھا اور حور کی یونی بھی وہیں تھی، اسی لیے حور چاہتی تھی کہ برہان اور آیت کو لینے کے لیے ایئرپورٹ وہ خود جائے۔ وہ لاہور جانا چاہتی تھی مگر سرحان کی وجہ سے وہ لاہور نہ جا پائی، جس کا غصہ وہ ابھی اتار گئی تھی۔ پری کل کو آیت نے یہاں جب آ جانا ہے تو ہمیں وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ سرحان جانتا تھا کہ وہ غصے میں ہے، اسی لیے چلتے اس کے سامنے کھڑا ہوا، اس کا رستہ روک گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اور تیکھی سی نظر ڈالتے سائڈ سے ہوتے جانے کے لیے آگے بڑھی۔ مقابل ویسے ہی اس کی طرف ہوا تھا۔ حور نے مصنوعی غصے سے اس کو گھورا تھا، جبکہ اپنے دونوں ہاتھ کمر کے دونوں طرف رکھتے لڑائی کے لیے تیار ہوئی۔ سرحان نے محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ تھوڑا سا آگے ہوتے اس کے قریب تر ہوا۔ حور جو لڑنے کے لیے بالکل تیار تھی، اس کے اچانک سے ایسے قریب ہونے سے لڑکھڑائی تھی، جبکہ 2 قدم جلدی سے پیچھے کو ویسے ہی الٹے قدم لیے تھے۔ ناراض ہوں؟ سرحان اس کے 2 قدم پیچھے لیتے ہی تیزی سے پھر سے 2 قدم لیتے قریب ہوا تھا۔ میں ناراض ہوں یا ناٹک کر رہی ہوں؟ تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ اور ویسے ہی اسپاٹ سے بولتی جیسے خود کے قدم کو پیچھے لینے سے روکنے لگی۔ سرحان اس کے بات سن ہنکار برتے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے خود کے قریب تر کر گیا۔ اور جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی اس کے چہرے کو تک رہی تھی، اس کے ایسے اچانک سے کھینچنے پر سینے سے لگی تھی۔ میں نے صرف رائے دیا تھا، باقی فیصلہ بابا کا تھا جن سے تم پوچھنے گئی تھی۔ ہاں اگر تم مجھ سے سیدھا پوچھتی تو ہو سکتا ہے میں تمہیں لے جاتا۔ سرحان اس کو ویسے ہی کمر سے جگڑے اس کے چہرہ اپنے سامنے کیے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہیں کہتی بالکل بھی نہیں۔ حور بھی کہاں اتنی جلدی پیچھے ہٹتی، وہ بھی ویسے ہی اپنے اس کے حصار میں اسپاٹ سے بولتے اس کو حیران کر گئی۔ سرحان کو جب بھی لگتا کہ وہ حور پر قابو پا لے گا تبھی وہ اس کا ایک نیا روپ دیکھتا۔ اچھا ہوا تائی امی آپ یہاں آ گئی۔ اس سے پہلے سرحان کچھ بولتا، حور اس کے پیچھے کی طرف منہ کرتے جیسے ہی بولی سرحان نے تیزی سے حور کو چھوڑتے 4 قدم دور لیے تھے۔ ڈر پھونک نہ ہو تو وہ زندگی سے بھرپور کہکا لگاتے بھاگی تھی۔ سرحان جو آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا کہ اپنی ماں کا کیسے سامنا کرے گا، اس کے کہکے کی آواز سن پیچھے کو پلٹا تو وہ سامنے ہی بھاگتی سیڑھیوں کو عبور کرنے لگی۔ حور کی بچی! سرحان اس کو ایسے بھاگتے دیکھ پیچھے ہی بھاگا تھا، جبکہ وہ بھی اس کی حرکت پر مسکراتے نیچے گیا تھا۔ 1 منٹ، ابھی حور گاڑی سے باہر آتی سرحان اس کو بازو سے پکڑتے اس کو روک گیا۔ وہ بیزاری سے مڑتے اس کو گھورنے لگی، مطلب صاف تھا کہ ابھی کیا مسئلہ ہے۔ میں جیسے ہی تمہیں کال کروں جلدی سے باہر آ جانا، ہمیں لاہور جانا ہے۔ سرحان اس کو خود کو گھورتے دیکھ اس کے گلاسز اتارتے سختی سے بولا ٹھیک ہے۔ حور نے جان چھڑانے کے لیے تیزی سے بولتے گاڑی کا ڈور کھولا تھا اور جلدی سے شاہ ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سرحان اس کے اندر جاتے ہی گاڑی کو زن سے بگا لے گیا تھا۔ جان کی جان کیسی ہے؟ برہان اس کو ویسے ہی گلے لگائے لان کی طرف گیا تھا۔ حور حویلی میں داخل ہوتے ہی سب سے ملتے برہان سے ملی تھی۔
میں ٹھیک ہوں، یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ اور برہان کے ہاتھ پر پٹی دیکھ ڈری تھی۔ یہ کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ شادی کے بعد ہماری جان کی لائف میں کچھ بدلا یا ابھی بھی سب ویسے ہی ہے؟ برہان اس کے سر پر دوپٹہ دیکھ اشارے سے کرتے مسکرایا تھا۔ جان، آپ کی جان کو بدلنا اتنا آسان نہیں۔ یہ سب اور برہان کے سامنے ہوتے اپنے کپڑوں کی طرف ہاتھ کی مدد سے اشارہ کرتے بولی، یہ سب تو سلطان تایا جان اور ناز تائی کی وجہ سے پہن کر آئی ہوں، لیکن جیسے ہی لاہور گئی واپس اپنے کام میں لگ جاؤں گی۔ پورے ادا سے دوپٹے کو اپنے سر پر ٹھیک کرتے برہان کو ہنس گئی۔ اچھا، مجھے تو لگا کہ شاید یہ سرحان کی محبت میں ہماری جان نے کیا ہے، برہان ہنستے معنی خیز انداز میں بولا۔ تو اور جو مسکرا رہی تھی برہان محبت والی بات سن جیسے ہنسی کو غائب کر گئی۔ جان، یہ سب باتیں چھوڑے، یہ بتائیں آپ اور آیت لندن میں کہاں کہاں گھومے؟ اور ہوشیاری سے کام لیتے بات کا موضوع مقابل کی طرف لے گئی۔ جان کی جان، میں وہاں کام کے سلسلے کی وجہ سے گیا تھا، نہ کہ ہنی مون پر گیا تھا جو آیت کو کہیں گھماتا۔ برہان ہلکے سے مسکراتے شرارت سے بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ تو ہور اس کی بات سن فلک سے شگاف کہکا لگاتے ہنسنے، واہ آج تو بہت زیادہ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ برہان جو لان میں فون پر کسی سے بات کرنے لگ پڑا تھا اور اندر آتے ہی کچن سے اتنی خوشبوئیں آتے دیکھ خوشی سے بولتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ ماشاءاللہ، خوشبو تو آنی تھی نا، آخر آیت بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے آج کچھ میٹھا بنایا ہے۔ ہور جو خوشی سے چلتے کچن میں داخل ہوئی تھی، اسما بیگم کی بات سن ویسے ہی چلتے آیت کے قریب گئی۔ واہ کیا بات ہے آیت بھابی! اور آیت کے قریب ہوتے بھابی کو لمبا کھینچتے اس کو اپنی طرف گھورنے پر مجبور کر گئی۔ ارے یار، ایسے گھورنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو رشتے میں میری بھابی بن گئی ہیں تو میں اس نام سے تجھے پکاروں گی نا۔ وہ شرارت سے بھرپور انداز میں بولتی کھیر کے چمچ کو منہ میں رکھ گئی۔ ٹھیک ہے، اب سے میں تجھے نئے رشتے سے پکارا کروں گی۔ اب رشتے میں تو میری نند جو بن گئی ہے، تو بتاؤ میری چلاک نند کھیر کیسی بنی ہے؟ آج بھی اسی کے انداز میں شرارت سے بولتے ہلکے سے مسکرائی تھی، جبکہ ساتھ ہی کھیر کو بڑے سے ڈونگے میں ڈالتے ایک طرف رکھ کر اس پر بادام وغیرہ ڈالنے لگی۔ ایک راز کی بات بتاؤں، میری جان کو کھیر بہت پسند ہے، یہ بات کسی کو پتا نہیں۔ وہ رازداری سے بولتی اس کی خوشی کو غائب کر گئی۔ ایسے کرو، ایک بول میں الگ سے کھیر ڈال کر رکھ دو، جان کو ٹھنڈی کھیر کھانا ہی پسند ہے۔ اور آیت کی طرف ایک عدد چمچ چھوٹا بول کرتے بولی تو آیت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کھیر ڈال کر اس کو پکڑا دیا۔ ماشاءاللہ، آج تو گھر میں بہت اچھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سلمان شاہ سیڑھیوں سے آتے ہی بلند آواز میں بولتے ٹیبل پر براجمان ہوئے۔ اچھا ہوا جو جان آپ بھی آ گئے۔ اور جو سلمان شاہ کے ساتھ جواب دینے لگی تھی، برہان کو سامنے سے آتے دیکھ اس کی طرف گئی۔ برہان جو لان میں فون پر بات کر رہا تھا، ماں کی بات سن اس سے ملنے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ ابھی وہ رات کو ڈنر سے پہلے ہی واپس آیا تھا، جبکہ باقی سب بھی ٹیبل کی طرف گئے تھے۔ پتا ہے آج آیت نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھیر بنائی ہے، کھانے کے بعد ہی آپ کو ملنے والی ہے۔ برہان کے کان میں سرگوشی کرتے بولتی اس کو لیتے ٹیبل پر تک آئی تھی، مگر آیت کو تو کھانا بنانا نہیں آتا۔ برہان نے دل میں سوچتے حیرانگی سے کچن کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر آیت سامنے ہی کچھ کاٹتی نظر آئی۔ کیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ وہ اس کو اتنی تیزی سے کھیرا کاٹتے دیکھ سمجھ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ابھی سب اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، آواز سن سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام۔ سلمان شاہ فیصل شاہ اور جمال شاہ کو دیکھتے مسکراتے اٹھے۔ آپ اچانک کیسے آ گئے؟ اسما بیگم اپنے شوہر کو دیکھتے ان کی طرف گئی تھی۔ آنا تو غلط ہے، لیکن سوچا جب کام ختم ہو گیا میرپور خاص میں تو ابھی چلے جاتے ہیں گھر، اسی لیے سیدھے گھر آئے ہیں۔ اس کا مطلب اب آپ واپس میرپور خاص جانے والے نہیں؟ برہان جو ان کو چیئر پر بیٹھے دیکھ رہا تھا، ان کی بات سن سپاٹ سے مگر چہرے پر نرمی سے جائے پوچھ گیا۔ نہیں، اب زیادہ وہاں کام نہیں رہا، ماشاءاللہ اب تم ہو وہاں غریب لوگوں کی بات سننے کے لیے، ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، تو مجھے وہاں کیا کرنا ہے؟ فیصل شاہ اس کے چہرے کو دیکھتے آرام سے جواب دیتے سلمان شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ویسے جمال، آج کل تم کیا کرتے ہو؟ کوئی کام بھی کرتے ہو یا ایسے ہی بیٹھے ٹائم پاس کرتے ہو؟ برہان اس کی نظروں کو کچن کی طرف جاتے دیکھ اپنے غصے کو ضبط کرتے مشکل سے نرمی سے دریافت کرنے لگا۔ یہ ابھی کام کرے گا انشاءاللہ، ابھی تو تمہاری والی یونی میں داخلہ لیا ہے، اس نے اب یہ لاہور میں ہی رہے گا۔ فیصل شاہ نے غور سے برہان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جس میں غصہ نمایاں تھا۔ وہ سمجھ تو نہ سکا، لیکن جلدی سے جواب دیتے ماحول میں سکون کو برقرار رکھ گئے۔ آئے تھور بیٹا کھانا لے آؤ۔ حمیدہ بیگم کچن کی طرف دیکھتے ان کو آنے کا بول گئی۔ فیصل جو سلمان شاہ سے کوئی بات کرنے والا تھا، اس کا نام سن نظروں کو کچن کی طرف گیا۔ لو جی، ہم لوگ آ گئے۔ اور سلاف پر پلیٹ لاتے ایک طرف گئی تو پیچھے ہی آیت بھی سالن کا باؤل لیتے کچن سے باہر آئے۔ تبھی برہان کا فون بجا، وہ اپنا فون لیتے وہاں سے گیا۔ آیت بیٹا اپنے ماموں کو سلام کرو،
آیت جو ابھی اپنے دھیان سے ٹیبل پر ٹرے کو رکھنے میں مصروف تھی، حمیدہ بیگم کی بات سن نظروں کو سامنے سے اٹھا گئی۔ جیسے ان نے فیصل شاہ کو دیکھا آس ہوگا تھا، جیسے اس کی زمین پیروں تلے کسی نے کھینچ لی ہو، وہ ویسے ہی ان کے دیکھتے جیسے دماغ سے محفوظ چلی گئی تھی۔ آیت وہ جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے بازو سے حالات ہوش میں لائی تھی۔ آیت کے چہرے کے سبھی رنگ جیسے اڑے تھے۔ السلام علیکم، وہ مشکل سے بولتے اپنی گھبراہٹ ڈر کو چھپا پائی تھی، جبکہ اور کوئی بھی بات سنے بنا کچن میں واپس گئی تھی۔ آیت ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو اپنے ڈر کو اپنے اچھے رے پر آنے نہیں دے سکتی۔ تجھے پتا ہے ایک دن تجھے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا، یہ انسان ایک دن تیری نظروں کے سامنے ضرور آئے گا۔ وہ دوپٹے سے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے دل میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ چاہ کر بھی اپنا ڈر جیسے چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ کتنی مشکل میں اپنے پیروں پر کھڑی تھی، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا، اور ویسے ہی خود کو مضبوط کرتے کھیر کے ڈونگے کو لیتے اپنے پیروں کو مشکل سے اٹھاتے باہر کی طرف گئی تھی۔ ابھی وہ کچن سے باہر آئی تھی، فیصل شاہ کی نظروں کو خود پر ماخذ دیکھ ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے 8 سال پرانا وقت واپس آیا تھا۔ آہستہ سے چلتے اپنے قدموں سے جان لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کو اپنا وجود جیسے بے جان لگا۔ ابھی وہ ٹیبل تک آتی کہ اچانک سے وہ آنکھوں کو بند کرتے نیچے گری تھی۔ برہان جو فون کو سنتے ہی واپس آ رہا تھا، آیت کو ایسے دیکھ بھاگ کر اس کے قریب آیا تھا، جبکہ جلدی سے اس کو بے جان وجود کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ کیا ہوا؟ میں ڈاکٹر کو کال کروں؟ جمال بھی تیزی سے فکر سے آگے ہوا تھا، جبکہ فون نکالتے نمبر ملایا گیا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود کال کر لوں گا۔ برہان کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورتے آیت کو اپنی باہوں میں اٹھاتے وہاں سے گیا تھا۔ آج سارا دن سے بچی کچن میں لگی ہوئی تھی، ضرور اس نے خود کچھ نہیں کھایا ہوگا جس وجہ سے ایسے بے ہوش ہو گئی۔ اسما بیگم ملازم سے گری کھیر صاف کرواتی ساتھ بولی تھی۔ آیت، برہان جو اس کے ہاتھ مسل رہا تھا، اس کے اچانک سے آنکھیں کھولنے پر وہ تیزی سے اس کے قریب ہوا تھا۔ آیت نے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھتے آنکھوں کو بڑا کیا تھا، جبکہ جلدی سے لیٹتے اٹھ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، اگر تھوڑی دیر تک اور ہوش نہیں آتا تو میں بھی یہاں ڈاکٹر کو جان اٹھا لاتا۔ وہ جو آیت کے ساتھ ہی بیڈ پر دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ایسے اٹھ کر بیٹھنے پر اس کو پانی کا گلاس دیتے قریب ہوئی۔ میں کمزور نہیں پڑ سکتی، مجھے اس خلیص شخص کا سامنا کرنا ہوگا، وہ بھی ویسے ہی جیسے پہلے تھا۔ آیت دل میں سوچ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگی۔ کیسی ہو آیت بیٹا؟ ابھی اور کچھ اور بولتی حمیدہ بیگم فکر سے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے روم میں داخل ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ جان، آیت نے شرمندگی محسوس کرتے دھیرے سے جواب دیا۔ شکر ہے بیٹا تم ٹھیک ہو، مجھے پتا نہیں تھا کہ میری بیٹی نے کھانا ہی نہیں کھایا، ایسے ہی شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی ہے۔ حمیدہ بیگم نے دھیرے سے بولتے پلیٹ برہان کی طرف بڑھائی۔ ایسے کرو برہان بیٹا، تم آیت کو کھانا یہاں روم میں کھلا دو اور ساتھ میں خود بھی کھا لو، کوئی بھی اور چیز چاہیے تو ملازمہ کو آواز لگا دینا۔ حمیدہ بیگم حکم دیتے روم کی طرف دیکھنے لگی تو حور بھی مسکراتے بیڈ سے اٹھتے کھڑی ہوئی تھی جانے کے لیے۔ میں خود کھا لوں گی۔ آیت اپنی خالہ کے روم سے باہر جاتے ہی اپنی حالت کو درست کرتے بولی، نہیں موم نے مجھے کہا تھا میں ہی تمہیں کھانا کھلانے والا ہوں۔ برہان اس کے تھوڑا سا اور قریب ہوتے روٹی کا نوالا اس کے منہ کے قریب لایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آیت کو منہ کھولنا پڑا، جبکہ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے صرف فیصل شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ اس انسان کا سامنا کرے۔ اب کیسی آیت؟ ابھی برہان آیت کو کھانا کھلاتے روم سے پلیٹ لیتے نیچے آیا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر اٹھتے فیصل شاہ نے برہان کو مخاطب کیا۔ وہ ٹھیک ہے، برہان ان کو سرسری ساتھ دیکھتے بولا۔ جان آپ یہاں آؤ۔ حور تیزی سے چلتے برہان کو لیتے آگے آئی۔ کیا حسن پاپا ہیں؟ اکرم کی بیٹی نے اوپر والے نے بھی کمال چیز بنائی ہے، بندہ خود ہی اس پر فدا ہو جائے۔ اب سمجھ ایسے ہی جمال اپنا دل نہیں ہارا اس پر، وہ چیز ہی ایسی ہے بندہ خود ہی مر مٹ جائے اس پر۔ فیصل شاہ برہان اور حور کے لان میں جاتے ہی دیکھ دل میں سوچ جیسے کچھ پلان کرنے لگا۔ یہ کیا؟ برہان حور کے ہاتھ میں کھیر کی پلیٹ پکڑے دیکھ حیران ہوا تھا، کیونکہ اس کو جتنا پتا تھا ساری کھیر آیت کے ہاتھ سے نیچے گر چکی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھتے ہلکے سے مسکرایا۔ یہ آپ کے لیے آیت نے الگ سے فریزر میں ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آیت نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ وہ پہلی بار کھیر بناتے صرف آپ کو ہی کھانے کے لیے دے گی اور کسی کے منہ میں نہیں لگنے دے گی، جو ایسے صرف آپ کو کھانا نصیب ہوئی۔ حور مسکراتے شرارت سے بولتے برہان کو کہکا لگانے پر اکسا گئی اور وہ خوشی سے مسکراتے پلیٹ حور کے ہاتھ سے لیتے کھیر کھانے کے لیے تیار ہوا۔ جان جی کھیر کھانے کے بعد تعریف آیت کے سامنے ہی کرنا یاد سے۔ اور اپنے فون پر سرحان کی 10 مس کالز دیکھ تیزی سے بولتے بھاگی تھی۔ جان کی جان تم بھی کھا کر تو دیکھو۔ برہان اس کو ایسے اچانک سے بھاگتے دیکھ بلند آواز میں بولتے رکا۔ میں نے پہلے ہی کھا لی تھی اور ویسے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے، سرحان کریلا باہر آ چکا ہے۔ اور تیزی سے پیچھے مڑتے بولتے اندر گئی تھی۔ یہ لڑکی کبھی بھی نہیں بدلنے والی۔ برہان اس کو ایسے جاتے دیکھ دھیرے سے بولتے آرام سے کھیر کھانے لگا۔
کتنی دیر سے تمہیں کال کر رہا ہوں، بولا تھا نا کہ جب میں کال کروں تب باہر آ جانا۔ جیسے ہی ہور سب سے ملتے باہر آتے گاڑی میں براجمان ہوئی، سرحان نے زن سے گاڑی آگے بڑھایا اور غصے سے لال ہوتے ہور کی کلاس لگانی شروع کی۔ میں نے میسج میں جواب دیا تھا کہ تم سے ملنے اندر آؤں، آخر سب تم سے ملنا چاہتے تھے۔ پتہ ہے میری ماما نے کتنی بار تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ ہور بھی غصے سے بولتے سرحان کو کرارا جواب دے گئی تھی۔ دیکھو ہور، مجھے اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، صرف تمہاری وجہ سے مجھے یہاں ایسے تمہارا انتظار کرنا پڑا۔ سرحان اپنے غصے کو کنٹرول کرتے چباتے بولا، تمہیں اتنی نفرت کیوں ہے؟ ہاں کوئی وجہ بھی ہے یا ایسے ہی بڑوں کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو؟ اور بھی اتنی جلدی بات ختم کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ مجھے فیصل شاہ سے سخت نفرت ہے، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو یا نہ ہو یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ اس ایک انسان کی وجہ سے بہت کچھ ہوا تھا، مجھے زہر لگتا ہے وہ شخص۔ اگر اسما آنٹی اتنی ہی تم سے محبت کرتی ہیں تو پھر اگلی بار خود ہمارے گھر چلی آئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سرحان گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے جیسے خود کو کچھ برا بولنے سے روک رہا تھا۔ تمہیں میرے ڈیڈ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ نے جان بوجھ کر سرحان کے سامنے فیصل شاہ کو ڈیڈ کے نام سے پکارتے شوق کیا تھا، جبکہ سرحان ہور کے منہ سے ڈیڈ سنتے ہی ساکت سا گاڑی کو ایک دم جھٹکا دیتے رکا۔ اس سے پہلے ہور اچانک سے گاڑی روکنے آگے بورڈ سے ٹکراتی، سرحان نے ہوشیاری سے کام لیتے اس کو بازو سے پکڑتے خود کی طرف کھینچا۔ ہور اچانک سے اس کے کھینچنے پر مقابل کے سینے سے ٹکرائی۔ آج تو اس گھٹیا انسان کو تم نے باپ کہا، پھر کبھی غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ وہ شخص کسی کا بھی باپ بننے کے قابل نہیں۔ تمہارا باپ صرف ایک شخص تھا، اور وہ صرف مراد شاہ میرے چاچو تھے، ان کے سوا کوئی بھی تمہارا باپ نہیں تھا۔ پھر کبھی غلطی سے بھی اس کو باپ مت کہنا، اور جتنی جلدی تم اپنے دماغ میں بٹھا لو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ سرحان غصے سے ہور کے بازو پر دباؤ ڈالتے چباتے اپنے غصے کی حد بتا گیا۔ ہور نے پہلی بار سرحان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا، جبکہ اس کے غصے کو دیکھتے وہ خاموش سی ہوئی تھی۔ سرحان اس کو ویسے ہی دیکھتے ایک دم چھوڑ پھر سے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس کو اتنی نفرت بھی کسی سے ہو سکتی ہے، مگر یہ فیصل شاہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ ہور اپنے بازو کے درد محسوس کرتے دل میں سوچ پڑی تھی۔ کھیر بہت اچھی بنی تھی، برہان روم میں داخل ہوتے خوشی سے بولا تھا۔ شکریہ۔ آئے جو عشاء کی نماز ادا کر کے ابھی جو نماز سے اٹھی ہی تھی، سن کر سرسری سا بولی، آگے گئی تھی۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی 2 دن میں تم نے کھانا بنانا کیسے سیکھ لیا؟ برہان آیت کو واپس پلٹتے دیکھ معصوم سی شکل بناتے سوال کیا، یا کہیں ایسا تو نہیں تم نے کھانا بنانا آتا تھا لیکن لندن میں مجھے جھوٹ بولا گیا؟ برہان معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے 2 قدم لیتے اس کے آگے ہوا تھا، تو آیت ابھی فیصل شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مقابل کی بات سن اس کی سوچ بدلی تھی، وہ شوق سی نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگی تھی کہ ابھی کیا جواب دے۔ کیا ہوا کوئی جواب نہیں ہے؟ برہان اس کے اترے چہرے کو دیکھ دھیرے سے بولتے بچوں کی طرح شکل بنا گیا۔ آیت جو جواب دینے والی تھی برہان کے بچوں کی طرح منہ بنانے انداز پر حیران سی ہوئی تھی، ہلکے سے مسکرا گئی۔ مجھے کھانا بنانا آتا ہے لیکن اس دن میں بنانا نہیں چاہتی تھی۔ آیت اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے آہستہ سے بولتے بیڈ کی طرف گئی تھی۔ برہان جو اس کے چہرے پر دیکھ کھو گیا تھا، اس کے ایسے کہنے پر ہلکے سے مسکراتے صوفے کی طرف گیا تھا، کیونکہ ابھی وہ یہ پل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خوش تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ سرحان ہور کو تیار ہوتے دیکھ اپنے لیپ ٹاپ کو ٹیبل پر رکھتے ہی قریب آیا تھا۔ وہ دونوں لاہور آ چکے تھے، ابھی ہور یونی جانے کا سوچتے ہی تیار ہوئی تھی۔ ایسے اچانک سرحان کے آنے پر وہ ڈری تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہاں جانے والی ہوں؟ مقابل کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ہور نے اپنا سوال پیش کیا۔ اب ہمیں کیا پتا؟ سرحان نے بھی خوب ایکٹنگ کرتے اس کو لاجواب کیا تھا۔ میں یونی جا رہی ہوں، وہ بھی سر کے ساتھ۔ ہور اپنے بال پر کیچر میں قید کرتے آئینے میں خود کو عکس کو دیکھتے ہلکے سے مسکرائی تھی، جبکہ 2 قدم لیتے پاس پڑی چیئر سے اپنی جیکٹ اٹھاتے اس کو پہننے لگی۔ سرحان نے غور سے اس کے انداز کو دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں آج جانے کی، کل میرے ساتھ یوں نہیں جانا۔ سرحان نے ایسے ہی بات کرنے کے چکر میں جو منہ میں آیا کہا۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ وہ سرحان کی بات سن جیسے صدمے میں آئی تھی۔ ابھی کیا وہ اس کے ساتھ ایسے بھی کرے گا؟ وہی جو تم سن چکی ہو۔ سرحان اپنی ٹی شرٹ کے بٹن کھولتے وارڈروب کی طرف گیا تھا۔ اب تم میری سنو، میں کوئی پٹ کٹ پتلی نہیں جو تمہارے اشاروں پر ناچنے والی ہوں۔ میں آج جاؤں گی تو مطلب جاؤں گی، تمہیں جب بھی آنا ہوا آ جانا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہور 2 ٹوک بولتی اپنا بیگ لیتے تیزی سے روم سے باہر گئی تھی، جبکہ سرحان آرام سے ایک نئی شرٹ اٹھاتے اس کو پہن کر بٹن بند کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں مسز سرحان، ایک دن تم سب کچھ میری پسند کرے گی، اور وعدہ کرتا ہوں وہ پل بہت جلد ہمارے درمیان لاؤں گا۔ او مائی گاڈ! انار کہکا لگاتے مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں تم ایسے ہنس رہی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیا غصے سے اپنا بیگ اٹھاتے کلاس سے باہر نکلی تو انار بھی اپنا بیگ لیتے اس کے پیچھے ہوئی۔
اچھا بابا سوری یار. انار اس کو بازو سے پکڑتے روکنے لگی. تم نے بات ہی ایسے کی. مجھے ہنسی آنا شروع ہو گئی. انار اس کو ویسے ہی بازو سے پکڑتے قریب ہوئی جبکہ باقی بہت سے اسٹوڈنٹس ان کو دیکھتے گزر رہے تھے کیونکہ حیا خود کو انار سے آزاد کروانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی. میں اتنی خاص بات کر رہی تھی اور تیرے لیے جیسے کوئی مذاق تھا نا. حیا انار کو ایسے دیکھتے اپنا بازو چھڑواتے آگے بڑھی تھی تو انار بھی بھاگتے اس کے بازو میں بازو ڈالتے ساتھ ہوئی تھی. اچھا میری ماں سمجھ گئی. سوری بولا تو ہے. اب تو بتا اگر وہ ایسے بتائے گا کہ جس کو تو پسند کرتی ہے وہ انسان اب تجھے بولے کہ تو سن کر ہنسی تو آئے گی نا. انار ایک بار پھر سوری بولتے اس کو سمجھانے لگی. حیا نے کلاس روم میں بیٹھے ہی انار کو اپنی اور ایان کی کافی شاپ والی سب باتیں بتائی تھی جس کو سن انار کی ہنسی نکلی تھی. چل یہاں بیٹھ میں بتاتی ہوں کہ انار اس کو منانے کے لیے سیڑھیوں کے قریب ہی اس کو ریلنگ کے پاس بیٹھے دیکھ اپنا بیگ اس کے ساتھ رکھتے سامنے کھڑی ہوئی. دیکھ اگر تو چاہتی ہے وہ تمہیں ویسے ہی محبت کرے تو میرے خیال سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو سچ بتا دے. پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. انار آرام سے مشورہ دیتے ہلکے سے مسکراتے اس کے ساتھ بیٹھی تھی. حیا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورا تھا. ہو گیا تیرا. اب میری بات سن. حیا اس کے بیٹھتے ہی ایک دم کھڑی ہوئی تھی. مجھے پہلے ہی تجھ سے کسی کی امید تھی. تو اس کے سوا کوئی اور آئیڈیا دے ہی نہیں سکتی. حیا غصے سے بولتی اپنا بیگ اٹھاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھی. حیا یار میری بات سن. انار ایک بار پھر بھاگتے سیڑھیوں پر گئی. ارے یہ کیا ہو رہا ہے گرلز. ہور جو سیڑھیوں سے اوپر آ رہی تھی ان دونوں کو ایسے کرتے دیکھ حیرانگی سے بولتی قریب آئی. کچھ نہیں یار دیکھنا یہ مجھ سے ایسے ہی چھوٹی موٹی بات پر ناراض ہو رہی ہے. انار ہور کے سامنے کھڑے ہوتے تیزی سے بولی جبکہ حیا نے منہ بناتے دونوں کی طرف دیکھا تھا. میں جا رہی ہوں میری کلاس ہے. حیا انار نے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی. ہوا کیا ہے. اب کے ہور نے سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا جبکہ انار کی طرف سوالیہ نظروں سے پوچھا. ایسے ہی یہ کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے پریشان ہے اور چاہتی ہے کوئی اچھا سا آئیڈیا دوں. انار ہور کو ایسے ہی بیان کرتے شانے اچکا گئی. تیرے لیے وہ چھوٹی بات ہے مگر میرے لیے میری لائف کا مسئلہ ہے. حیا کو انار کی آج ہر بات پر غصے سے غصہ آتا تھا. اچھا سوری یار انار. سوری بولتے جیسے خاموش رہنا بہتر سمجھا. مجھے بتا اپنا مسئلہ کیا بتا. میں کچھ مدد کروں تیری. ہور حیا کو سنجیدگی سے دیکھتے آرام سے بولی. پہلے تجھے بھی ہنسی آنے والی ہے. اس سے بہتر ہے ساری بات اس میڈم سے سن لے اور پھر بتا دینا تیرا مشورہ کیا ہے. تب تک میں کلاس لے کر آتی ہوں. حیا ایک لمبا سانس کھینچتے تیزی سے بولتے کلاس کی طرف بھاگی تو انار بھی سکون کا سانس لیتے ہور کو شروع سے ساری بات آیا کرنے لگی. کیسی ہیں آپ. شکر ہے آپ کو دیکھنے کا موقع تو ملا. جمال آیت کو سیڑھیوں سے نیچے آتے دیکھ صوفے سے اٹھتے اس کے رستے میں حائل ہوا. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آیت ایسے اچانک اس کے سامنے آنے پر گڑبڑائی مگر جلدی سے اپنے آپ کو نارمل کرتے بولی. آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. ایسے اچانک رات آپ بے ہوش ہونا ہم سب ڈر گئے تھے. جمال آیت کو غور سے دیکھتے جیسے اپنے دل کو سکون بخش رہا تھا اور ساری رات فکر مند رہا تھا. وہ اپنی زندگی کے کس مقصد کے لیے یہاں پاکستان آیا تھا اور وہ سب کچھ جیسے بھول گیا تھا. اگر اب کوئی مقصد تھا تو صرف آیت کو حاصل کرنا تھا. ایسے آپ یونیک جانا کب سٹارٹ کرنے والی ہیں. آیت اس کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہی کچن میں داخل ہوئی تھی. وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا. ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ ابھی تو لندن سے واپس آئی ہوں مگر جلد ہی لاہور چلی جاؤں گی. آیت کو اس کا ایسے سوال کرنا عجیب لگا تھا لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جواب پاس کیا. اچھی بات. جلدی سے آپ کو یونی جانا چاہیے. آخر پیپرز ہونے والے ہیں. جمال اس کو ویسے ہی بات کرنے پر رخصاتے بات بنائی. آپ کو کیسے پتا پیپرز ہونے والے ہیں. آیت جو خاموش ہوتے چائے رکھنے لگی تھی. اس کی بات سن آیت کو حیرانگی ہوئی تھی. لگتا ہے آپ کو پتا نہیں کہ آپ کی یونی میں ہی پڑھتا ہوں. جمال ہلکے سے مسکراتے آیت کو حیرانگی ختم کرنے لگا. آیت نے سنتے ہی ہلکے سے مسکراتے چائے رکھی تھی. میرے لیے پلیز چائے کا ایک کپ. جمال آیت کے ساتھ کچھ پل رہنا چاہتا تھا اسی لیے جلدی سے چائے کا فائدہ اٹھایا تھا. وہ کسی نوکر کی نہیں جو چائے بنا کر تمہیں دے. اگر اتنی ہی طلب ہے تو کسی اور سے کہو نا. میری بیوی کو. برہان جو کب سے کچن میں کھڑا غصے سے اس کو گھور رہا تھا اپنے غصے کو ضبط کرتے اندر آیا تھا. آیت بھی اس کے ایسے اچانک بولنے پر چونکی تھی جبکہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا گیا. مائی لائف مائی لو. اگر چائے پینی تھی تو مجھے کہنا تھا. برہان جمال کے سامنے ہوتے آیت کے قریب ہوا تھا جبکہ اس کا ملائم سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیا. آیت نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا جبکہ برہان کا کسی کے سامنے ایسے بہیو کرنا شرمندہ کر گیا. وہ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکائے اپنا ہاتھ ویسے ہی دیکھنے لگی. جمال کا خون جیسے کھولا تھا. آیت میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں. تم جا کر اپنی پیکنگ کرو. ہمیں جانا ہے. برہان آیت کو ہاتھ چھوڑتے اس کے کان میں سرگوشی کی طرح کہتے جانے کو بولا تو آیت ویسے ہی نظریں جھکائے تیزی سے قدم اٹھاتے وہاں سے گئی تھی. کہاں جا رہے ہو اب تم. جمال اس کو مگ میں چائے ڈالتے دیکھ چباتے پوچھا. تمہیں کیا لگتا ہے
برہان مگ میں چائے ڈالتے بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا، دونوں کی نظروں ایک دوسرے کی نفرت اور غصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ لاہور جانے والی ہو تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، آخر اب میری یونی بھی وہی ہے جو تمہاری ہے، جمال برہان کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، جبکہ اس کے سائڈ سے ہوتے مگ اٹھاتے چائے ڈالنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں برہان شاہ تمہیں ایسے ہی چین سے بیٹھنے دوں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ برہان نے غصے سے اس کو گھورا تھا، اور ویسے بھی میں میرپور خاص جانے کی بات کر رہا تھا۔ آخری بار بولوں گا، میری بیوی سے دور رہو، ورنہ میں تمہیں موقع بھی نہیں دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ ایسے اس کو اپنے ہاتھ ساتھ کتنی دیر تک باندھے رکھو گے؟ ایک دن تو وہ اکیلی ہوگی، اور تب میری محبت کا پہلا دن بنے گا۔ جمال برہان کے کچن سے جاتے ہی دل میں سوچتے چائے لیتے باہر نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا برہان اس کی وجہ سے ابھی آیت کو اپنے ساتھ ہر جگہ لے جاتا ہے۔ تمہاری چائے۔ برہان روم میں داخل ہوتے مگ کو کانچ کے ٹیبل پر رکھتے بے نیازی سے چلتے صوفے پر براجمان ہوا۔ ابھی تم نے نیچے ایسے بہیو کیوں کیا؟ کوئی شرم ہے تم میں یا نہیں؟ آیت جو اس کی حرکت پر تپ گئی تھی، اس کے ایسے آرام سے بیٹھے تھے غصے سے چیخی تھی، ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میں نے جو تم ایسے بھڑک رہی ہو؟ ویسے بھی ابھی یہ سب باتیں چھوڑ، جلدی سے پیکنگ کرو، ہمیں میرپور خاص جانا ہے۔ برہان لیپ ٹاپ واپس رکھتے کے صوفے سے اٹھتے بیڈ کی طرف گیا جہاں پر کئی فائلز بکھری پڑی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ اب کہیں نہیں جانا، اور ویسے بھی مجھے لاہور جانا ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو بتا دو، میری پڑھائی ابھی باقی ہے، اس لیے مجھ پہ حکم چلانا بند کرو۔ آیت بھی غصے سے ویسے ہی بھڑکتی دو ٹوک بولی، جانتا ہوں کہ تمہاری پڑھائی رہتی ہے، مگر لگتا ہے تمہیں یاد نہیں، میں بھی کام کرنے کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور ابھی جیسے ہماری شادی ہو چکی ہے تو اب تم میرے ساتھ ہی رہنے والی ہو، اور میرا یہی فیصلہ ہے، تم میرے ساتھ میرپور خاص جاؤ گی۔ برہان سب فائل سے ایک ایک کر کے اٹھاتے اس کے سامنے ہوتے ٹیبل کی طرف گیا، جبکہ آیت نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورتے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ تم ایسے مجھے دکھی کیوں کرتے ہو؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جو تم مجھے ایسے پریشان کرتے ہو؟ میں جب میں نہیں جانا چاہتی تو مجبور کیوں کر رہے ہو؟ آیت تنگ آ چکی تھی برہان کی ضد سے، اب تک وہ تنگ کر بولی، آیت دیکھو میری بات سمجھو، میں چاہتا ہوں تو میرے آس پاس رہو، مجھے سمجھو کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دو، میں اپنی محبت تمہیں محسوس کروا سکوں۔ برہان فائل ٹیبل پر رکھتے آیت کے شانوں پر ہاتھ رکھتے اس کو اپنی طرف کر گیا۔ وہ چونکی تھی، جبکہ اس کے ایسے اس کو چھونا اچھا نہیں لگا تھا، مگر فی الحال کچھ بولنے سے خود کو روکا تھا۔ ابھی برہان آگے کچھ بولتا تبھی اس کا فون بجا تھا، اور آیت کو چھوڑتے فون کو اٹھانے لگا۔ شام کو جانا ہے، کچھ ٹائم ہے تمہارے پاس، جلدی سے پیکنگ کر لو، تو پھر تمہیں گھر لے جاؤں گا تاکہ سب سے مل سکو۔ برہان فون کو کان سے لگائے کہتا باہر گیا تو ایک سردار بھرتے ویسے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہمیشہ ایک لڑکی کو ہی کیوں جھکنا پڑتا ہے؟ دل میں جیسے سوال آیا تھا، مگر وہ اپنے دل کو جھٹکتے اٹھی تھی، کیونکہ ابھی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہ تھا۔ کل ساری باتیں سن لی میں نے انار کی، مجھے تو یقین ہی نہ آیا کہ تم ایان بھائی، کیا سچ میں تم ان سے محبت کرتی ہو؟ اور حیا کو اپنے ساتھ لگاتے کلاس سے نکلتے گراؤنڈ کی طرف گئی تھی۔ ویسے آج کل لوگ بی ایف انسٹاگرام پر ایف بی انسٹاگرام پر محبت کرتے ہیں، اور ہماری حیا نے سب سوشل دنیا کو چھوڑتے گفٹ کے ساتھ خط دینا بہتر سمجھا۔ ایسے میں بہت خوش ہوں، اور اس کو ہلکے سے مسکراتے دیکھ ساتھ لگی، میری بات مان، جیسے ایان بھائی نے تجھ سے مدد مانگی ہے تو ان کے سامنے ایسے بن جیسے تو اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش میں لگی ہوئی ہے، لیکن جا کر بھی تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کر پا رہی، اور دوسری طرف تو اس کو آئے دن خط بھیج تاکہ وہ تیری محبت میں جگڑ جائے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ایک سانس میں کچھ بولتی، آخر پانی کی بوتل کو اٹھاتے منہ سے لگا گئی، مطلب میں خط میں اس کو اپنی محبت پر یقین دلوانے کی کوشش کروں؟ حیا ساری باتیں سوچتے حور سے بولی، ہاں، تاکہ پھر وہ خود تجھے بولے کہ وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ حور سرحان سے سر ہلاتی شانے چکا گئی، جبکہ حیا دل میں سوچتے مسکرائی، ایم سوری، میں ایسے تمہیں چھونا نہیں چاہتا تھا، مگر تم میری بات کو سمجھ نہیں رہی تھی، جس وجہ سے تمہارا ہاتھ پکڑا۔ ایان حیا کا ہاتھ چھوڑتے بہت تفصیل سے وضاحت دینے لگا، یہی انداز تمہارا مجھے تمہاری طرف کھینچتا ہے، اسی لیے میری محبت تمہارے لیے بڑھ جاتی ہے۔ حیا ہلکے سے مسکراتے دل میں سوچتے اس کو دیکھنے لگی، سوری، میری غلطی ہے، تم نے مجھے پکارا تھا اور میں تمہاری آواز نہ سن سکی۔ حیا اپنی مسکراہٹ کو بریک لگاتے دھیرے سے بولی، تمہیں کوئی کام تھا؟ حیا جانتی تھی ابھی وہ کیا بات کرے گا، لیکن پھر بھی انجان بنتے پوچھے، کام؟ وہ بہت ضروری کام بولو۔ ایان جو حد سے زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ابھی پاگل ہونے لگا اور تب کر بولا تھا،
حیا نے افسردگی سے دیکھا جبکہ وہ بھی اداس ہوئی تھی. دل خراب ہوا تھا کہ ایان کبھی بھی اس کی محبت کو سمجھ پائے گا یا نہیں. دیکھو اس لڑکی کی ہمت, اب وہ مجھے میرے فلیٹ تک پہنچ گئی. پہلے تو چلو یونی تک بات تھی, اب وہاں بھی گفٹ لیٹر جانے شروع ہو گئے. اور اس لیٹر کو بھی دیکھو, کیا کچھ نہیں لکھا. تنگ آ چکا ہوں یار, ایان غصے سے کہتے چر سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا. حیا کا دل جیسے لرزا تھا. وہ کیا چاہتی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ میں کوشش کر رہی ہوں, تھوڑا سا صبر رکھو. جب پہلے تم نے انتظار کر لیا ہے تو ابھی کچھ اور کر لو. اتنا آسان نہیں کسی لڑکی کے بارے میں پتہ کرنا. اوپر سے یہ لڑکی ہر الگ شاپ کا استعمال کرتی ہے. حیا جانتی تھی اگر ایسے کوئی کسی کو بار بار تنگ کرے, خاص کر ایسا انسان جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی معلوم نہ ہو, تو وہ انسان ایسے پاگل ہوگا. مگر وہ بھی کیا کرتی, وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ ایان جیسے کرے مگر اس کو سمجھے اور ایک بار بولے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن پلیز تم جیسے بھی کرو جلدی جلدی اس لڑکی تک پہنچو. ایان اپنی واچ پر ٹائم دیکھتے اٹھا تھا, جبکہ اس کے جاتے ہی حیا نے دکھ سے اپنا سر پکڑ ڈالا. خود تو اپنے کاموں سے باہر چلا گیا اور مجھے یہاں لا کر بور ہونے کے لیے چھوڑ گیا. آج برہان کو میرپور خاص آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا تھا. جب سے وہ الیکشن جیتا تھا تب سے وہ ٹھیک سے ایک بار بھی اپنے کام نہیں دیکھ پایا تھا. ابھی وہ سب کام جلدی سے ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنا بہت ضروری ہے. وہ اپنی بنائی ہوئی جگہ اور عزت یہاں سب کھونا نہیں چاہتا تھا. مگر جب سے آیت برہان کے ساتھ آئی تھی وہ بور ہونے کے علاوہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی. برہان دن کو جاتا تھا اور رات کو دیر سے ہی واپس آتا جب تک وہ سو چکی ہوتی. آیت نے سوچا تھا کہ وہ اب اس سے دو ٹوک بات کرے گی اور اس کو یہاں کی کون سی سزا دینے کے لیے لایا ہے, مگر وہ چاہ کر بھی اس سے کوئی بات نہ کر پائی. آج میں اس کے آنے کے بعد ہی سونے والی ہوں. آج اس کو میرے سب سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. وہ لان میں ٹہلتے غصے سے خود سے بڑبڑائی کیونکہ یہاں اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ پڑھائی کرتی, جیسے اس دل بھرتا. وہ فون پر سب سے بات کرتی, مگر وہ کتنی دیر کسی سے فون پر بات کرتی, ہر کوئی اپنے کاموں میں بیزی. چلا ایسے کر کیوں نہ ٹائم گزارنے کے لیے لان میں آج اپنے ہاتھوں سے کوئی پودا لگایا جائے اور بعد میں اپنے لیے کچھ اچھا سا اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی. آیت اپنے غصے کے ایک طرف رکھتے وقت گزارنے کے لیے سوچتے اپنے کام میں لگی. میڈم جی آپ مجھے بتا دو, میں آپ کے لیے ویسے ہی بنا کر دوں گا. آیت لان میں اپنے ہاتھوں سے پودا لگاتے فارغ ہوتے سیدھی آج کچن کی طرف آئی تھی. جب سے وہ یہاں میرپور خاص میں آئی تھی ایک بار بھی کچن میں نہیں آئی تھی کیونکہ یہاں عورتوں کی جگہ سب مرد ہی کام کرتے تھے. کتنے ہی اس فارم ہاؤس میں گارڈز موجود تھے, اسی لیے وہ زیادہ وقت اندر ہی رہتی کیونکہ آیت کو ایسے اتنے مردوں میں اکیلے رہنا بہت عجیب اور ڈر لگتا تھا اور برہان کو بولنا نہیں چاہتی تھی, مگر ایسے بول کر خود کو کوئی کمزوری یا ڈر آیا نہیں کرنا چاہتی تھی, اسی لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا. ابھی وہ اپنی بوریت دور کرنا چاہتی تھی, اس لیے مجبوری میں کچن کی طرف چلی آئی. شکریہ, آپ سب کا یہاں سے جا سکتے ہو. مجھے جو بھی بنانا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے بنا سکتی ہوں. آج کچن میں کھڑے تینوں شیف کو دیکھتے دو ٹوک بولی تو وہ سب بھی حکم کے پابند ملتے تیزی سے باہر گئے. آج نے ایک لمبا سانس چھوڑتے جلدی سے سارے سامان کو دیکھا اور اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اپنے کام میں لگی. ابھی وہ کیا بکواس کر رہا تھا اور تم نے اس کو منہ کیوں لگایا؟ ارم جو ابھی کھڑی مسکرا رہی تھی مان کے اچانک سے اس کے پیچھے بولنے پر وہ ڈرتی مشکل سنبھلی. کیا مطلب؟ وہ ویسے ہی ڈرتی سوالی انداز میں بولی. ماں نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا کیونکہ ارم کا ایسے جواب دینا اس کو مزید غصے میں مبتلا کر رہا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بیوقوف انسان ہوں جو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ تم مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہو؟ ویسے کب سے تم ایسے اس کو چھپ کر ملتی ہو؟ ہاں جواب دو. اب کے مان نے کہتے اس کو بازو سے جگڑا. وہ درد سے لرزی, مگر ابھی یہاں کس کو فکر پڑی تھی؟ مان کو اس کو جمال شاہ کے ساتھ دیکھ کے حیران ہو گیا تھا. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایسا بھی میں نے کیا گناہ کر دیا جو آپ ایسے مجھ پر بھڑک رہے ہیں؟ مانتی ہوں کہ اپنے باپ سے کوئی رشتہ نہیں میرا, یہ بھی اندازہ ہے, مگر وہ میرا سگا بھائی نہیں. مگر آج اگر وہ خود چل کر آ گیا تو بھی کیا ہو گیا, جیسے ہی وہ ہے تو میرا بھائی ہی نا. ارم درد کو برداشت کرتے مشکل سے بولی, میرے سامنے سے زبان چلانے سے پہلے اگلی بار 10 بار سوچنا. اور آج تو تم اس لوفر سے ملی ہو, مگر پھر کبھی بھی غلطی سے دوبارہ نہ ملنا. مان ایک دم اس کو چھوڑتے گاڑی کی طرف گیا تو ارم بھی اپنی آنکھوں کو صاف کرتے پیچھے ہی گئی. یہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ آیت گھڑی پر ٹائم دیکھتے خود سے بڑبڑائی. رات کی تقریباً 12:30 بجے کے اوپر ٹائم ہو چکا تھا. کچھ وقت اور پھر 1 بجنے والا, مگر برہان تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. آج ہر حال میں اس بات کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کو اپنے ساتھ یہاں میرپور خاص کس وجہ سے لایا ہے, کون سی پرانی دشمنی کا بدلہ لیا جا رہا ہے. وہ تنگ آ چکی تھی. ابھی بھی وہ اتنی بوریت دور کرنے کے لیے تقریباً سب سے فون پر بات کر چکی تھی. آج اس کو مجھے بتانا ہوگا. وہ اپنی کالی سیاہ کو جھپکتے نیند کو خود کے پاس آنے سے روکتی رہی.
آج اگر ایسے بیڈ پر لیٹی رہو گی تو نیند نے آنا ہی ہے نا، وہ خود سے بولتے تیزی سے بیڈ سے نیچے آئی۔ کتنی دیر لگے گی اس انسان کو آنے میں، اب تو 1 بھی بج گیا ہے۔ آیت صوفے سے لیٹنے کا اندازے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گئی۔ خادم جلد سے جلد مجھے داتا بخش کے بارے میں پتا کر کے بتاؤ، جتنی جلدی ہو سکے پتا کرو۔ برہان فارم ہاؤس میں داخل ہوتے خادم اپنے خاص ملازم سے بولا۔ جو حکم خادم، اپنے مالک کے حکم سنتے خوش آمدی سے کہتے چلا۔ سائیں کھانا؟ برہان کے سیدھے اوپر کی طرف جاتے دیکھ خادم نے سر جھکائے ہی پوچھا۔ میں کھانا کھا لوں گا، تم جاؤ۔ برہان اس کے سوال پر اپنے قدم روکتے اس کے نرم لہجے میں کہتے سیڑھیوں کو عبور کر گیا۔ یہ کیا؟ جیسے برہان روم میں داخل ہوا سامنے کا منظر دیکھ چکا۔ آیت کو ایسے صوفے پر سوتے دیکھ حیران ہوا تھا، کیونکہ آیت برہان کی جگہ سو رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں میڈم کو میری یاد آ رہی تھی؟ اب کے مقابل ہلکے سے مسکراتے دھیرے سے چلتے صوفے کے قریب آئے، جبکہ دل میں ایسے ہی خود سے سوچتے خود کو ہلکا پھلکا کیا تھا۔ ابھی برہان صوفے کے قریب پڑے ٹیبل پر بیٹھے اس کو غور سے دیکھنے لگا کہ اچانک سے اس کی آنکھیں کھلتے وہ حیران اور خوش دونوں ہوا۔ تو تم کب آئے؟ آج صوفے سے لگا ٹیک اٹھتے مقابل کے بالکل سامنے بیٹھی، جبکہ اپنی گھبراہٹ پر قابو رکھتے نیند کو خود سے دھکیلتے مشکل سے آنکھوں کو پورا کھول سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ میں تو کب سے آیا ہوں، تم میری بات چھوڑو، یہ بتاؤ تم بیڈ پر سونے کی بجائے یہاں صوفے پر کیوں سو رہی ہو؟ اب کہ برہان نے بات کا موضوع بدلتے نئی بات شروع کی۔ کیوں؟ چلو یہ بھی ابھی چھوڑو، اس سے پہلے آج جواب دیتی۔ برہان ٹیبل سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ ایسے کرو تو میرے لیے کھانا لے آؤ، تب تک میں فریش ہو جاتا ہوں۔ برہان اس کو ویسے ہی چھوڑتے واش روم کی طرف گیا۔ ارے جب آیت جو نیند میں ڈوبی ہوئی تھی اس کے ایسے حکم دینے جانے پر حیرانگی سے صوفے سے اٹھتے اپنا ہاتھ ہوا میں کیے بڑبڑائی، جبکہ مسلسل اپنی آنکھوں کو چپکائے نیند کو اپنے آس پاس آنے سے روکا جا رہا تھا۔ کوئی نہیں آیت، بھوکے کو کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے۔ وہ واش روم کے ڈور کو دیکھتے خود سے بولتے باہر گئی۔ شکریہ، بہت اچھا کھانا تھا، بہت دنوں بعد گھر کا کھانا کھایا، وہ بھی تمہارے ہاتھ کا بنا۔ برہان کھانے سے فارغ ہوتے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے بولا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کھانا میں نے بنایا تھا؟ آیت چونکی تھی جبکہ آنکھیں پھاڑ اس کو سوال کیا گیا تھا۔ اب میں اتنا بھی بے خبر نہیں رہتا تم سے، جانتا ہوں آج کھانا تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ برہان اپنی نیلی آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں ڈالتے پیار سے گویا ہوں۔ جب دیکھو سمارٹ بنتا ہے، ایک بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ آیت دل میں مصنوعی غصے سے بڑبڑائے انداز بولی۔ جو بھی کہنا ہے آیت بے فکر ہو، میرے سامنے بولو، ایسے دل میں بڑبڑانے سے کون سا بوجھ ہلکا ہوگا، بلکہ ایسے دل میں بھڑکا رکھنے سے تم خود سے الجھنا شروع ہو جاؤ گی۔ قرآن اس کے چہرے پر غصہ خوب اچھے سے دیکھ چکا تھا، جبکہ اس کو مسلسل حیران اور الجھنے کے لیے مقابل سے تیزی سے بولتے اس کو مزید تنگ کرنے کا سوچا۔ کیا مطلب تمہارا کہ میں خود سے باتیں کرتی ہوں؟ آج غصے سے لال ہوتی اسپاٹ بولی۔ نہیں، میں نے کب ایسا کہا؟ قرآن جو دل میں مسکرا رہا تھا خود کے چہرے پر سنجیدگی سے جائے دھیمے لہجے میں بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا، جب صوفے کے سائڈ سے ہوتے کھڑکی کے پاس کھڑے ہلکے سے مسکرایا۔ اس کو ایسے ہلکے پھلکے سے انداز میں آیت کو تنگ کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خیر تمہاری جو بھی بات کا مطلب ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیت بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، وہ بھی اس کے انداز کو دیکھتے تیکھے سے لہجے میں بولی۔ آج ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا آیت نے اس کو ٹوکا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کی طرف پلٹ کر اس کے سامنے ہوا۔ وہ غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ مجھے آج تم سے بات کرنی تھی جس وجہ سے میں ابھی تک جاگ رہی ہوں۔ تم سے پوچھ رہا تھا تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ خود کو تو تم یہاں بہت سے کام ہیں، مگر میرے لیے یہاں کوئی کام نہیں۔ میں سارا دن اس بند بڑے سے فارم ہاؤس میں بور ہو چکی ہوں۔ مجھے کل ہی واپس جانا ہے۔ لاہور میں میری پڑھائی ہے جو میرے لیے ایک کام بھی ہے اور بہت خاص بھی۔ باقی تم دیکھ لو، تمہیں مجھے چھوڑ کر آنا ہے؟ آیت ایک ہی سانس میں اپنی بات کہتے خاموش ہوئی، جبکہ خود کو نظروں کا زاویہ مقابل کے چہرے سے ہٹایا، کیونکہ برہان کی نگاہوں پر وہ فضل ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے کوئی بھی بات نہیں بول پا رہی تھی، ابھی تو اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا۔ جبکہ دوسری طرف برہان جو مسلسل اپنی نگاہیں اس پر باندھ چکا تھا ہوش میں آیا تھا۔ وہ انکار بھرتے کھڑکی کے پاس ہی بیٹھا جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ آیت کو تو ایسے ہی لگا۔ ایم سوری، تم میری وجہ سے یہاں اکیلی بور ہوتی ہو۔ اب کہ برہان اٹھتے دھیرے سے چلتے آیت کی طرف آیا۔ آیت تو اس کے ہم سوری بولنے پر آنکھوں کو بڑا کر چکی تھی۔ جب بھی برہان نے کبھی اس کو سوری بولا تو آیت خود سے ہی شوق ہو جاتی تھی۔ مگر آیت تم مجھے سمجھو، الیکشن کے فوراً بعد سے شادی میں بزی ہو گیا، اس کے بعد بزنس کی وجہ سے لندن جانا پڑا، جس وجہ سے یہاں کا کام دگنا بڑھ گیا۔ لیکن 2 دن بعد میرے پاس کچھ کام نہ ہو جائے گا، پھر ہم ایک ساتھ واپس ساہیوال جائیں گے 3 سے 4 دن کے لیے، اس کے بعد پھر ساتھ میں ہی واپس یہاں آئیں گے۔ آخر اب ہمیں یہاں ہی رہنا ہے اگلے 5 سالوں تک۔ برہان تقریباً چلتے آیت کے پاس ہی آتے
بالکل سامنے براجمان ہوا تھا، جبکہ آیت جو پہلے ہی پریشان تھی اس کی باتوں کو سن جیسے رونے کی ہو گئی تھی۔ وہ خود پر قابو رکھتے آنکھیں بند کرتے ایک ہی سرد سانس خارج کر گئی۔ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو آرام سے سو جاؤ، باقی کی باتیں ہم صبح کر لیں گے۔ برہان اس کی آنکھوں کو دیکھ بند ہلکے سے بولا۔ نہیں۔ وہ تیزی سے آنکھیں کھولے سختی بڑے لہجے میں چیخی، جبکہ مقابل کے ماتھے پر بل پڑے جو اس کے غصے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اگر تمہیں یہاں کا کام ہے تو تم آرام سے یہاں رہ کر کرو، اپنے ساتھ مجھے کیوں باندھ رہے ہو؟ میں کوئی کھلونا نہیں جب دل کیا کہ تم اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ مجھے جب نہیں آنا تو مطلب نہیں رہنا۔ تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتا؟ اسپورٹ سے انداز میں بھڑکتے اس کے دبے غصے کو ہوا دینے کا کام کر گئی تھی۔ کس نے کہا تم کھلونا ہو؟ برہان اپنے غصے کو ضبط کرتے چباتے گویا اگر یاد نہیں تو مائی ڈیئر وائف، یاد رکھو تم میری بیوی ہو، میری وائف جس کی زندگی صرف اب مجھ سے جڑی ہے۔ تمہیں ہمیشہ اب وہاں ہی رہنا ہے جہاں تمہارا شوہر رہے گا۔ تم کیسے اپنی عادت ڈالنی ہے یہاں رہنے کی یہ تم خود سوچو۔ ہاں، اگر یہاں بور نہیں ہونا چاہتی اور کوئی کام چاہیے تو ایک طریقہ ہے، طریقہ نہیں بلکہ جو تمہارا فرض ہے اس کو انجام دو۔ برہان اسپورٹ انداز میں روب دار لہجے میں گویا تو آج جو غصے سے لال ہو رہی تھی گھورتے مقابل کو دیکھا گیا۔ آج سے میرے سب کام تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو گی، یہاں پر اور بھی اور وہاں بھی، اور کھانا بھی آج سے تم اپنے ہاتھوں سے بنایا کرو گی، کیونکہ مجھے اپنی یہ عادت بنانی ہے۔ چاہتا ہوں کہ تم میری ایک عادت بن جاؤ، ایسی عادت جس کو چاہ کر بھی چھوڑنا نہ پاؤں۔ قرآن گمگیر لہجے میں بولتے جیسے اس کے سامنے ہو رہا تھا۔ اگر تمہیں ایسے مجھے ٹارچر کر کے کیا حاصل ہوگا؟ کیوں تم مجھے ہر وقت اپنے ساتھ باندھنا چاہتے ہو؟ آج جو برداشت کر رہی تھی اپنے آنسوں کو مشکل سے روکتے غصے سے بڑھ گئی۔ برہان غصے سے اس کے چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ اب کے مقابل دھیرے سے صوفے سے اٹھتے اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ آج جو رونے والی تھی اپنے آنسوں کے ساتھ اپنی سانس کو بھی اپنے اندر ہی قید کر گئی، ایسے کہ وہ ساکت سے اپنی کالی سے آنکھوں کو مسلسل بڑا کرتے اس کو گھورنے لگی۔ آج میں صرف چاہتا ہوں تم میرے آس پاس رہو۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میں سچ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ جانتا ہوں ایسے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو اپنے ساتھ باندھتا نہیں، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ آج جانتی ہو ہر روز جب بھی میں کام سے فارغ ہو کر واپس آتا ہوں تو کتنے ہی گھنٹوں تک تمہیں تکتا ہوں۔ جیسے برہان نے یہ بات کہی آج کی آنکھوں میں حیرانگی مسلسل بڑھی۔ چاہے ہماری بات نہ ہوتی ہو مگر تمہیں اپنے پاس سوتا دیکھ میرا دل ایک الگ سکون ملتا ہے۔ صبح کو جانے سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں تو پورا دن کیسے گزرتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ برہان ویسے ہی اس کے قدموں میں بیٹھے اپنے دل کا حال بیان کر گیا۔ آج جو پہلے چونکی تھی مقابل کی بات سن مسلسل مزید گھبرائی، مگر پل کے لیے جیسے وہ اس کی باتوں میں کھوئی تھی۔ آئی ہوپ تمہیں میری بات سمجھ آ گئی، جاؤ آرام کر لو۔ برہان اس کو نظر گھومتے دیکھ نرمی سے کہتے اٹھا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کتنی بار کہوں میں اس شادی کو نہیں مانتی، پلیز میری زندگی کو میرے پیچھے خراب مت کرو۔ عدل سجا والے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اندر سے ڈر بھی رہی تھی چونکہ اس کو لندن والا واقعہ اچھے سے یاد تھا۔ نہ مجھے تمہارے بنا اس دنیا میں رہنا ہے اور نہ ہی تمہارے بنا جی سکتا ہوں۔ آخر تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ برہان اس کو بازو سے پکڑتے بے دردی سے بیٹھتے اس کو اپنے سار میں دبوچ گیا۔ آج جو جانتی تھی اس کی باتوں کا انجام کیسے لگ رہی ہوں نا خوبصورت۔ حور زر کو انتظار کرتے دیکھ اس کی طرف آتے بولی، بہت یہ کیا بکواس پہنا ہے تم نے؟ اس سے پہلے زر کوئی جواب دیتا سرحان گھر میں داخل ہوتا اسپاٹ گویا ہوا، لو اس کی کمی رہتی تھی، اب یہ میرا موڈ خراب کرے گا۔ جیسے ہی حور نے سرحان کی طرف دیکھا سر کے آتے قریب ہوتے سرگوشی میں بولی، کیا کہا ابھی تم نے؟ جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے کرو، ایسے میرے بھائی کے کان میں کیوں بول رہی ہو؟ سرحان کو حور کا ایسے زر کے کان میں کچھ کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا مطلب ہے پھر؟ کیا ہوا اگر زر تمہارا بھائی ہے؟ مگر لگتا ہے اتنا کام کرتے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ بات اچھے سے یاد رکھو، ابھی وہ تمہارے بھائی ہونے کے ساتھ میرا دیور بھی ہے۔ ویسے بھی میں تم سے نہیں اپنے دیور سے پوچھا تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ حور نے بھی دو ٹوک کہتے بات مکمل کی، جبکہ سرحان اس کی بات سن غصے میں آیا تھا۔ چلو جی، اس بات کی بھی کمی تھی، وہ بھی شروع ہو گئی۔ اب ان دونوں کو خاموش کون کروائے گا؟ سر اپنے سر کو پکڑے چکا تھا، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ پارٹی میں ویسے بھی زر کے ساتھ جا رہی ہوں نہ کہ تمہارے ساتھ، جو تم ایسے بھڑک رہے ہو۔ حور نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ سرحان کا غصہ بڑھتا گیا کیونکہ اس کا بھائی پاس ہی موجود تھا اور حور کا ایسے بدتمیزی سے بولنا اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جانتا ہوں کہ پارٹی میں تم کس کے ساتھ جا رہی ہو، لیکن یہاں بات جانے کی نہیں تمہارے لباس کی ہو رہی ہے۔
تم ایسے لباس میں پارٹی میں نہیں جا سکتی، اوپر جا کر اس کو پہلے بدلو پھر جانا کسی پارٹی میں۔ سرحان اس کے لباس یعنی جینز اور ٹی شرٹ کو دیکھتے اپنے غصے کو برداشت کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ مر گیا آج تو، کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے بھائی کو پارٹی میں جانے کے لیے کہا تھا۔ ذرا دل سے بڑبڑاتے خاموش تماشیاؤں کی طرح پھر سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری بھی ایک بھی بات سمجھ نہیں آتی، آخر ان کپڑوں میں ایسا بھی کیا مسئلہ ہے جو تم مجھے ایسے روب جھاڑنے لگ جاتے ہو؟ حور بھی تنگ آ چکی تھی، ہر بار لڑائی کپڑوں سے ہی شروع ہوتی تھی، اور ویسے تم کون سا پارٹی میں میرے ساتھ جا رہے ہو جو ایسے اتنے گرم ہو رہے ہو؟ حور نے ایک بار پھر تن کر بولا، جبکہ اس کی بات سن زر نے شوق سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جبکہ اپنے کان کو ایسے جھٹکا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ یہ حور آج اپنے ساتھ مجھے بھی بھائی کے سامنے جھاڑ سکتی ہے، اس سے پہلے بات میری طرف آئے خاموشی سے یہاں سے 9-2-11 ہو جاتا ہوں۔ زر ان دونوں کی لڑائی کو بڑھتے دیکھ سوچ چکا تھا، جبکہ سرحان حور کو تیز تلوار زبان کو چلتے دیکھ گھورتے اس کے قریب ہوا تھا، یوں کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ پارٹی سرحان کے دوست نے ہی دی تھی، اس نے خاص پارٹی میں سرحان کو حور کو لانے کا بولا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا سرحان کی وائف اس کی وائف سے مل سکے۔ سرحان نے اپنے دوست کی وجہ سے ہاں تو بول دیا تھا، مگر بعد میں یاد آیا کہ اس کی بہت خاص میٹنگ ہے جس وجہ سے وہ پارٹی میں تو نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے سرحان نے زر کو بول دیا کیونکہ زر بھی ان لوگوں کو جانتا تھا۔ لیکن میٹنگ پارٹی کے دوران کے ٹائم سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو سرحان خوشی سے گھر آیا تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ پارٹی میں جا سکے۔ زر پارٹی میں صرف تم جاؤ گے، ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ سرحان نے بھی یہ کہتے حور کو اپنی طاقت دکھائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حور بھی غصے میں آئی تھی، جبکہ 4 قدم لیتے زر تک گئی۔ اگر ابھی تم نے اپنے بھائی کو جواب نہ دیا تو پھر میرے پاس مت آنا ریشے کے معاملے میں کوئی بھی مدد لینے کے لیے۔ حور بھی یہ کہتے زر کو بلیک میل کر گئی۔ وہ منہ کھولے اوندھے کی طرح گھبرایا، انشاءاللہ یہ کیا، مجھے ان میں کیوں اکیلے ڈال دیا؟ زر کی حالت غیر ہوئی تھی، جبکہ اپنے بھائی کو غصے سے دیکھ وہ سر دہا بھرتے سوچنے لگا، تم بار بار اس کان میں کون سی پٹی پڑھا رہی ہو؟ سرحان پھر سے بڑکا تھا، تمہیں کیوں بتاؤں، اور میرے دیور کے درمیان کی بات ہے۔ حور سپاٹ سے کہتی آئی برو چکا گئی۔ چل زر، اس سے پہلے بات آگے بڑھے، اللہ کا نام لے اور اپنے بھائی کو سمجھانے کی پہلی بار کوشش کر۔ سر ایک لمبی سانس چھوڑتے سرحان کے قریب ہوا، بھائی ہم کون سا کسی کے گھر جا رہے ہیں، پارٹی کے لحاظ سے کپڑے بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ پارٹی کلب میں ہے اور وہاں تو سب لڑکیوں نے ایسے ہی لباس پہنا ہوگا۔ سر ڈرتے ڈرتے ایک سانس میں بولا، سن لیا تم نے، پارٹی کسی کے گھر پر نہیں بلکہ کلب میں ہے، تمہاری وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں، چلو زر چلیں۔ حور سرحان کو دیکھتے آگے گئی تھی۔ سرحان نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا تھا، بھائی آپ فکر نہیں کرو، ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے۔ سر سرحان کو خاموش دیکھ کہتے حور کے پیچھے گیا، کتنا فرق ہے دونوں بہن بھائی میں، لگتا ہی نہیں دونوں بہن بھائی ہیں، جو ضد زر میں ہونی چاہیے تھی وہ حور میں ہے، وہ بالکل بھی چاچو کی طرح نہیں لگتی، وہ بالکل چاچو کی طرح لگتی ہے، اور جو ٹھنڈا پن حور میں ہونا چاہیے تھا وہ زر میں ہے۔ سرحان دل میں سوچتے اوپر کی طرف گیا۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بتاتے رہیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔